अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुहतरम हाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का यह अज़ीम फ़ज़्ल एहसान है कि आज हम अपने दरस हदीस किताब कंज़ुल मतालिब फ़ी मनाक़िब अली इब्न अबी तालिब के तीसरे रोज़ हैं, तीसरे इजलास में हैं और हम गुफ्तगू कर रहे थे हदीस शरीफ मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला। उसमें हम अहादीस शरीफ़ा में हम बयान किए थे कि लफ्ज़ मौला का माना क्या है और उसकी मुकम्मल तशरीह कर चुके थे। इंशाअल्लाह ताला आज आगे बढ़ते हैं। हदीस नंबर 26 अन बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल ग़ज़वतु मअ रसूलिल्लाहि ग़ज़वतु मअ अली अल-यमन फ़रअयतु मिन्हु जफ़वतन। हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, ये जो रिवायत है, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये रीज़न बना जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विलायत का ऐलान किए, ये ऐलान करने का रीज़न क्या बना वो इस रिवायत के अंदर है। फरमाते हैं, मैं अली के साथ यमन के कुछ इलाक़ों में जंग के लिए गया था, ग़ज़वे में गया था जंग के लिए। फ़रअयतु मिन्हु जफ़वतन, उनसे मैं, क्योंकि अली उस जो लश्कर गया था जंग के लिए उसके लीडर थे, सिपा सालार थे, कायद थे, तो उनकी तरफ से मैं सख्ती पाया। हज़रत अली जो है, मौला अली बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं। फ़लम्मा क़दिमतु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़करतु अलियन फ़तनक़्क़स्तुहु। फरमाते हैं, जब मैं पलटकर वापस आया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अली का ज़िक्र किया, अली का तज़किरा किया और उनकी शान में कुछ कमी बयान की। फ़तनक़्क़स्तुहु, ऐसा नहीं करना था उन्होंने, सही आदमी नहीं है उन्होंने, बहुत सख्त मिजाज है उन्होंने, शिकायत फ़तनक़्क़स्तुहु, मैं उनकी शान कम करने लगा, उनकी शिकायत करने लगा। फ़रअयतु वजह रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतग़य्यर। फरमाते हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जैसा जैसा मैं शिकायत करता जाता देखता हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बदलने लगता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसरत से गुस्से की तरफ जा रहे थे, चेहरा उनका बदल रहा था। फ़क़ाल या बुरैदा, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, ए बुरैदा, अलस्तु औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम, क्या तुम ये नहीं जानते हैं कि मैं मुसलमानों से, ईमान वालों से, कि उनकी जान से ज़्यादा उनका मौला और करीब हूँ और मालिक हूँ, मैं उनका आका हूँ, उनकी जानों पर उनसे ज़्यादा मैं उनका हाकिम नहीं हूँ। कुल्तु बला या रसूल अल्लाह, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, बेशक आप हमारे जानों के मालिक है, आका है, सरदार है, आप हमारे बड़े। फरमाए, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला, मैं जिसका आका अली उसका आका है, मैं जिसका सरदार अली उसका सरदार, मैं जिसका मौला और मालिक अली उसका मौला और मालिक। ये हदीस सहीह है। अब मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं, इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा और थोड़ा सा इसको खोलना चाहूँगा। वाक़या इस तरह से है कि नजरान एक इलाका है जो आज भी वो सिटी मौजूद है। वो सिटी सऊदिया के साउथ में है और सऊदिया में काउंट होती है आज वो सिटी। वो असल में इलाका यमन का है, कदीम ज़माने से वो यमन का इलाका है, नजरान। उस तरफ जंग के लिए गए थे, इस्लामी लश्कर उस तरफ जंग के लिए गए थे और वहाँ पर हुआ ये कि जंग जीत गए और वहाँ पर काफ़ी माल जमा हुआ, काफ़ी माल मुसलमानों को मिला वहाँ पर। जब वो पलट कर आ रहे थे, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए चले गए थे, हज के लिए हुज़ूर चले गए। अब ये लश्कर इस्लाम पलट के आना है, तो पलट के मदीना आने के बजाय जिस तरफ हुज़ूर है लश्कर उसी तरफ चला गया। ये पलट के सीधा जो है मक्के मुकर्रमा को चले गए और वहाँ पर हज कर लिए। अब क्योंकि मक्के मुकर्रमा को ये चले गए और वहाँ पर सारे मुसलमान हुज्जाज वगैरह से मुलाकात होना है, तो ये जो मुस्लिम गाजी लोग थे, अल्लाह की राह में जिहाद करने निकले सहाबा थे, इनमें से बहुत सारे लोग क्या किए कि जो माल गनीमत है उसमें से कपड़े वपड़े, भारी किस्म के सूट्स वगैरह जो भी उस ज़माने के अच्छे कपड़े होते थे वो निकाल के वो पहन लिए कि भाई अपनी कौम में जा रहे हैं तो ज़रा जंग से आए तो ज़रा हालत ख़राब रहते ना,
وہ خراب حالت لے کے کیوں جانا, اچھے دکھیں گے اپن بول کے وہ مال غنیمت میں سے نکال کے انہوں پہن لیے. جب پہنے اور آگے بڑھنے لگے تو مولا علی کی نظر پڑی. مولا علی جو ہے سپہ سالار ہے فوج کے, ان کی نظر پڑی. انہوں بولے یہ آپ لوگ ڈریس کیسا نکالے, یہ کپڑا میں یہ کیسا نکالے؟ یا علی یہ تو ہم جیت کے آئے سو ہے, یہ تو ہم جیت کے آئے سو ہے, اور پھر تھوڑی دیر کی بات ہے, حج میں سارے لوگ کے سامنے جانا ہے تو ذرا اچھی حالت بنا لے کے جائیں گے. اس طرح کی بات ہوئی. مولا علی بڑی سختی کی ہے, بولے کہ نہیں, یہ مال کیا قاعدہ کیا ہے کہ جب جنگ سے مال پلٹ کر آتا ہے تو یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ ورسولہ. قاعدہ یہ ہے کہ مال غنیمت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں, مال غنیمت اللہ رسول کی ملکیت ہے. وہ جب تک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بانٹتے نہیں, اس پر کسی کا حق نہیں ہوتا جی. حالانکہ وہ بٹتا تو وہ مجاہدین کے اندر ہی ہے. مال غنیمت پہلے کس میں بٹتا؟ جو لوگ جہاد پہ جا کے آئے, جو لوگ محنت کرے, پہلے انہی کے درمیان بٹتا ہے. تو ملنا تو انہی کو تھا, لیکن ٹائم سے پہلے نکال لیے, اس لیے مولا علی ان کو ڈانٹے اور ان کے کپڑے اندر واپس جو ہے پیک کرنے لگا دیے. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور وہاں پر حج کر لیے, اور حج کرنے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں قربانیاں دے دیے, اور قربانیاں دے کے وہاں سے نکل گئے. اب جب راستے میں نکلے تھے, کیونکہ اب حجاج اور یہ غازی حجاج, یہ غازی بھی ہے جنگ جیت کے آئے سے بھی, حاجی بھی ہے, یہ سب ایک ساتھ مل گئے. تو یہ لوگ کیا کرے, سارے مسلمانوں کے درمیان شکوے شکایت کرنے لگے, ارے ہو بھئی ہم کئی جنگ میں گئے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمانڈ میں کئی حج میں گئے, کئی جنگوں میں گئے, اب تک حضور کبھی اتنی سختی نہیں کرے, علی ہمارے اوپر اتنی سختی کرے, ان کو بڑے بنائے تو انہیں سختی کرے. بہرحال وہ سختی سے ناراضگی پبلک میں پھیلنے لگی, اور وہ بات زیادہ عام ہوتے چلے گئی, اور اتنا زیادہ عام ہو گئی, اتنا زیادہ عام ہو گئی, وہ مولا علی کے بارے میں شکوے شکایت کرنے لگے, یہاں تک کہ وہ بات طرح طرح کئی راستوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچنے لگی کہ لوگ جو ہے وہ مولا علی کو سخت مزاج آدمی, غصے والا آدمی, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, ان کا طریقہ صحیح نہیں ہے, اس طرح کے بات حضرت علی مولا علی کے بارے میں لوگ کر رہے ہیں. جب یہ بات سامنے آتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کے یعنی کیا کہتے ہیں وہ نماز کے لیے لوگ کو جمع کرتے ہیں, غدیر خم کے مقام پر لوگ کو جمع کرتے ہیں, اور وہاں پر غدیر خم پر کیا کہتے ہیں ایک ٹیلے کے اوپر, ایک پہاڑ چٹان کے اوپر چڑھ کر مولا علی علیہ السلام کے کیا کہتے ہیں ولایت کا اعلان کرتے ہیں. یہ اس طرح کا واقعہ. حضرت میمون ابو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَا أَسْمَعُ نَزَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بِوَادٍ, میں سن رہا تھا, ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک وادی میں اترے, اس وادی کا نام, اس جگہ کا نام وادی خم ہے, غدیر خم, غدیر خم, اس جگہ کا نام وادی خم فرماتے, خم کا وادی اس کو کہتے ہیں. فَأَمَرَ بِالصَّلَاةِ, تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا آرڈر دے دیے کہ نماز کے لیے رک جانا ہے اور نماز کے لیے جمع ہو جانا ہے. فَصَلَّاهَا بِحَجِيرٍ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کھڑی دھوپ میں وہ نماز پڑھا دیے. فَخَطَبَنَا وَظُلِّلَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِثَوْبٍ عَلَى شَجَرَةٍ ثَمْرَةٍ مِّنَ الشَّمْسِ, حضور سب لوگ نماز پڑھے, اور جب نماز پڑھ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سایہ کیا گیا تھا, کیونکہ دھوپ بہت تیز تھی. یہ تقریباً ہر راوی یہ بات بتائے کہ اس دن گرمی بہت زیادہ تھی اور دھوپ بہت تیز تھی. اور اس نماز کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَوْ أَلَسْتُمْ تَشْهَدُونَ أَنِّي أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِّن نَفْسِهِ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ میں ہر مومن کے اس کی جان سے زیادہ مولا, مالک اور آقا نہیں ہوں؟ قالوا بلا, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہاں آپ ہمارے جان کے ہم سے زیادہ مالک و مولا ہے, جی آقا ہے آپ ہمارے. قالوا بلا قال فمن كنت مولاه فإن عليا مولاه, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے میں جس کا بھی مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. پھر آگے فرماتے اللہم عادی من عادا ووالی من والا, اے اللہ جو علی سے دشمنی کرے گا تو اس کا دشمن بن جا, جو علی سے دشمنی کرے گا تو اس کا دشمن بن جا. ووالی من والا, جو علی کو اپنا مولا مانے گا مولا تو اس کا مولا بن جا, اے اللہ تو اس کا مولا بن جا. یہ بہت بڑا مقام ہے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی, سیدہ فاطمہ, امام حسن, امام حسین,
انہی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لفظ استعمال کیے. الا ماشاء اللہ، ہو سکتا کہیں کسی کے لیے استعمال کرے ہوں گے تو کرے ہوں گے. جہاں تک میری نظر ہے یہ یعنی جس کا میں ولی ہوں علی اس کا ولی ہے. یہ اے اللہ جو علی کو اپنا مولا مان لے تو اس کا مولا بن جا. یہ لفظ تو حضور کسی کے لیے استعمال نہیں کرے، صرف علی کے لیے ہے یہ. پھر اگلا جو لفظ ہے وعادی من عادا، یہ لفظ پنجتن کے لیے استعمال ہوا. جی جو ان سے دشمنی کرے اے اللہ تو ان کا دشمن بن جا. جو علی سے دشمنی کرے، جو حسن سے دشمنی کرے، جو حسین سے دشمنی کرے، یا کوئی سیدہ فاطمہ سے دشمنی کرے، یہ ان چاروں کے لیے بشمول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پنجتن کے لیے استعمال ہوا کہ جو کوئی ان سے دشمنی کرے گا وہ دشمنی ان کے ساتھ نہیں ہوگی، وہ دشمنی سیدھا اللہ سے ہوگی، اللہ تعالیٰ سے مقابلہ ہوگا. اب حدیث نمبر 28 بھی اسی معنی میں ہے. میں اس میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. یعنی اللہ اکبر، لفظ مولا، من کنت مولا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کے مولا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کے مولا ہے؟ یہاں پر تھوڑا سا یعنی شبہ ہوتا ہے، سوال کرتے ہیں لوگ سوال کرتے ہیں بھئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نبیوں کے بھی مولا ہے، سردار ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے سردار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے انسانوں میں نبیوں کے بھی سردار ہے. سو یہ کیا مطلب ہو گیا کہ جس کا میں مولا علی اس کا مولا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی نبیوں سے بھی اونچے درجے والے ہو گئے؟ نہیں. یہاں پر معنی میں نبیوں کو استثناء ہوگا. ایک قاعدہ ہوتا ہے، ایگزیمشن کا ایک قاعدہ ہوتا ہے دنیا کی ہر زبان میں. عربی زبان میں بھی ہوتا ہے وہ، یعنی اور کیا کہتے ہیں دوسرے زبانوں میں بھی ہوتا ہے ایگزیمشن کا قاعدہ. اور اسی طرح سے دنیا کے ہر قانون میں کوئی بھی لا بنتا ہے تو وہاں پر ایک ایگزیمشن، استثناء کہتے ہیں، وہ قاعدہ بنتا ہے. ایون قرآن کریم کے اندر بھی جہاں پر سب کے لیے کہا جاتا ہے نا، وہاں پر پھر کچھ لوگ کے لیے ایگزیمشن ہوتا ہے. جیسا کہ علامہ ادیب رضوی رحمۃ اللہ علیہ، میرے دادا استاد ہے، وہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے نہیں فرمایا فسجد کیا کہتے سجدہ کرو اسجدوا لآدم فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے کے سارے فرشتے سجدہ کر دیے. برابر جب اللہ نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو تو سارے فرشتے سجدہ کر دیے، ابلیس نہیں کرا. اوکے، ابلیس نہیں کرا. تو اللہ تعالیٰ کیا سوال کیا ابلیس سے؟ کیوں سجدہ نہیں کیا؟ ما منعک ان تسجد، جی کس بات کی کیا بات ہے کہ تو سجدہ نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو تکبر کر رہا ہے؟ کیوں سجدہ نہیں کرتا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، متکبر. یعنی ریزن تو وہی تھا، تکبر تھا اس کے اندر. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے استکبرت، کیا تو تکبر کر رہا ہے؟ ام کنت من العالین، یا تو عالین میں سے ہو گیا. یہ عالین کیا ہے؟ اب اس کو بعض علماء کیا کرے، کیا تو تکبر کرتا ہے یا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے؟ سیم ورڈ ریپیٹ ہوگا نا. کیا تو تکبر کر رہا ہے؟ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو اور اچھا سمجھنا. تو فرما رہے استکبرتا، کیا تو تکبر کرتا ہے یا تو اپنے آپ کو اور اچھا اور بڑا سمجھتا ہے؟ تو ورڈ ریپیٹ ہو گیا. اور قرآن میں ریپیٹیشن نہیں ہوتا، یعنی دو لفظ آئے اور معنی ایک ہی ہو، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. دوسرا معنی آتا ہے. فرماتے ہیں العالین فرشتوں کے ایک طبقے کا نام ہے جو حالت جذب میں رہتے. آپ نہیں دیکھتے دنیا میں کوئی مجذوب ہو گیا، بولتے مجذوب ہو گیا مطلب اس کا دنیا کے اندر دماغ کام نہیں کرتا، تو اس کے اوپر سے شریعت معاف ہو جاتی. اب وہ نماز پڑھا نہیں پڑھا، کپڑے پہنا نہیں پہنا، بھئی جس کا دماغ کام نہیں کر رہا اس کے اوپر شریعت کہاں رہتی ہے؟ برابر ہے. فرشتوں کے اندر بھی مفسرین لکھتے ہیں فرشتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طبقہ ایسا بنایا ہے جس کا نام العالین ہے. وہ طبقہ مجذوب ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا کہتے ہیں محبت میں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وہ کچھ اس طرح سے مگن رہتے ہیں کہ ان کو کچھ سنائی دیتا نہیں، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. وہ فرشتوں کو عالین کہتے کیونکہ ان کو کچھ سمجھ میں آتا نہیں. اس لیے جب اللہ نے حکم فرمایا کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو تو سارے فرشتے سجدہ کیے، وہ فرشتوں کو ایگزمشن تھا اس کے اندر. جی جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن میں فسجد الملائکۃ کلہم، سارے کے سارے فرشتے سجدہ کیے، اجمعون ایک ساتھ سجدہ کیے.
پورے سجدہ کیے، ایک ساتھ سجدہ کیے جب بیان کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ فرشتوں کا ایگزمشن ہے. تو یہ قاعدہ ہوتا ہے جب کل کی بات کرتے ہیں نا، سارے لوگ سارے مومنین پر لازم ہے کہ وہ نماز کھڑے رہ کر پڑھیں. آٹومیٹک ایگزمشن آ جاتا ہے، جو بیمار ہے وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے. اگر میں آپ کوئی مسلمان بیٹھ کے نماز پڑھے تو ہوتی ہے کیا؟ نہیں، نماز بیٹھ کے نہیں ہوتی. نماز سارے مسلمانوں پر نماز کھڑے رہ کر پڑھنا فرض ہے. جی فرض ہے. آپ کہہ دیتے ہیں نماز میں کیا کہتے ہیں؟ ارکان نماز ہے، قیام کے بغیر نماز نہیں ہوتی، رکوع کے بغیر نماز نہیں ہوتی، سجدے کے بغیر نماز نہیں ہوتی. جو بیمار بستر پہ لیٹا ہوا ہے ان اشارے سے نماز پڑھا تو بھی ہو جاتی ہے. تو بولے یہ ایگزمشن ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس طرح سے جب مولا علی کے بارے میں کہیں گے من کنت مولا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہا میں جس کا آقا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان اس زمین پہ پیدا ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے مولا ہے، سب کے مولا ہے. فعلی مولا، علی ان کے مولا جب کہیں گے تو انبیاء کو اس میں سے ایگزمشن دینا پڑتا ہے کہ نبیوں کو چھوڑ کر باقی سارے ولی، صحابی، تابعی، اولیاء، عوام، خواص جو بھی ہے سب کے مولا علی علیہ السلام. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے یہ حضرت، یہ آپ کہاں سے نکال لیے؟ دلیل تو ہے، وہ اہل علم کو دیں، لیکن عوام اس کو جلدی نہیں کیچ کرتی ہے. عوام کو سمجھنے کے لیے ایک آسان مثال دیتا ہوں میں. آسان مثال، آپ بولتے ہیں نا بھائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عام طور پر مسلمان کیا کہتے ہیں؟ عام طور پر صدیق اکبر کہتے ہیں. بولتے ہیں یا نہیں بولتے ہیں؟ صدیق اکبر یہ عام ہے یا نہیں ہے زبانوں پہ؟ برابر، ٹھیک ہے. صدیق اکبر مطلب کیا ہے؟ سب سے بڑے صدیق، یہی مطلب ہے نا. اکبر سب سے بڑے صدیق اکبر. اب قرآن میں سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور یاد کرو، ہم کتاب میں ذکر کر رہے ہیں، یاد کرو ابراہیم کو، بے شک ابراہیم صدیق ہے اور وہ نبی ہے. اب ابراہیم صدیق ہے اور حضرت ابوبکر صدیق اکبر ہے، ایسا کیسا ہو سکتا بھائی؟ اب آپ سمجھ لینا، عام لوگ کو سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں. تو آپ وہاں پر فوراً کہتے کہ نہیں بھائی یہ مراد نہیں ہے. جب صدیق اکبر ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر ہے صحابہ میں. کلیئر ہو گئی بات؟ صحابہ میں یہ صدیق اکبر ہے. اب یہ جملہ پرفیکٹ ہو گیا. آپ کہیں گے کل دنیا میں اگر صدیق اکبر مان لیں گے تو پھر غلط ہو جائے گا، کیونکہ ابراہیم صدیق ہے، ابراہیم علیہ السلام صدیق ہے اور ابوبکر صدیق اکبر ہے. تو اس طرح سے ہر ایک کے ساتھ ایگزمشن ہوتا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں صدیق اکبر ہے، سارے صحابہ میں آپ سب سے بڑے صدیق ہے. اللہ. اور یہ جب من کنت مولا ہوں، جب یہ لفظ آیا ہے من کنت مولا، میں جس کا مولا، فعلی مولا. اب اس کے اندر میں بتاؤں کہ اس کے اندر انسان بھی آ گئے اور غیر انسان بھی آ گئے. میں جس کا سردار علی اس کا سردار، میں جس کا آقا علی اس کا آقا. اس کے اندر عربی زبان میں من استعمال ہوتا ہے عقل والوں کو، یعنی انسانوں کے لیے. ما استعمال ہوتا غیر عقل والے، یعنی سارے جانور ہے، زمین ہے، جمادات ہے، درخت ہے، سارے جتنے بھی انسان کے علاوہ جتنے چیزیں ہیں ان کے لیے ما استعمال ہوتا ہے. لیکن جب دونوں کو ایک جگہ کرنا ہے تو تغلیب العقلاء ایک قاعدہ آتا ہے کہ من کا لفظ استعمال کرتے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من کنت مولا، جب آقا فرما دیے تو یہاں پر مراد ہوگا پوری کائنات، پوری کائنات، نبیوں کو چھوڑ کر پوری کائنات. سمجھ میں آ گئی بات؟ فعلی مولا. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولائے کائنات بھی کہتے ہیں، مولائے کائنات بھی کہتے ہیں آپ کو. اب اس میں بہت زیادہ میں تشریح لکھ کر لایا تھا، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے اس کو تھوڑا سا شارٹ کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے. جی اچھا، ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، پھر آیت کی طرف چلتے ہیں، ہم قرآنی آیت کی طرف چلتے ہیں. وہ بات یہ ہے کہ اللہ مولا ہے. جی انت واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، اے اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے، برابر تو ہی ہمارا مولا ہے.
اب جب تو ہی ہمارا مولا ہے جی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مولا ہے، پھر حضور بھی مولا اور اللہ بھی مولا، تو کیا برابر ہو گئے؟ نہیں، کہے نہیں، برابر نہیں ہوئے۔ وہ بھی ہمارے مولا ہے، یہ بھی ہمارے مولا ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ خدا ہے، یہ بندے ہیں، یہ بنیادی فرق۔ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ اللہ ہے، یہ عبد ہے، بندے ہیں، یہ دونوں کے درمیان ایک فرق ہے۔ اور یہ فرق کے علاوہ پھر اللہ تبارک و تعالی اور کوئی فرق رکھا نہیں، اور کوئی فرق رکھا نہیں اللہ تبارک و تعالی، یعنی صفات الہیہ جو ہے وہ مصطفیٰ میں نہیں ہو سکتے، وہ اللہ کے صفات ہے، وہ اللہ کا مقام ہے۔ وہ مولا ہے بحیثیت خالق و مالک، وہ مولا ہے، مولا اور مالک ہے خالق ہونے کے اعتبار سے، یہ مولا اور آقا ہے نبی ہونے کے اعتبار سے۔ تو ان دونوں کے درمیان فرق ہے خدائی اور بندگی کا، ٹھیک ہے۔ اب اور آگے اگر بڑھتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں جس کا مولا علی اس کا مولا، آپ دیکھیں نا، اللہ مولا ہے، اللہ نے محمد کو مولا بنایا، اللہ مولا ہے، محمد کو مولا بنایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے نبی کہہ دو مالک الملک، قل اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ہمارا مالک ہے، سارے جہانوں کا تو مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہا تو مالک بنا دیتا ہے۔ سو اللہ حقیقی مالک ہے، وہ اپنے نبی، اپنے بندے، اپنے خاص، اپنے محبوب کو اپنی مرضی سے مالک بنایا۔ اللہ مالک ہے، محمد کو مالک بنایا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو فرق یہاں پر خدا اور بندے کا فرق ہے، اپنے محبوب نبی کو مالک بنایا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آگے بیان فرماتے ہیں، من کنت مولا فعلی مولا، اللہ نبی کو مالک بنایا، مولا بنایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے پھر علی کو مالک و مولا بنا دیے، مالک اور مولا۔ پھر ان دونوں کے درمیان بھی ایک فرق رہتا ہے، وہ کہیں گے نبی علی بھی مالک ہے اور نبی بھی مالک ہے، یہ بھی مولا ہے وہ بھی مولا ہے، کیا فرق نہیں ہے دونوں کے درمیان؟ نہیں، بالکل فرق ہے۔ وہ اللہ مالک و مولا تھا، یہ نبی مالک و مولا ہے، یہ اللہ نہیں، یہ خدا نہیں بن سکتے۔ اسی طرح سے یہ نبی مالک و مولا ہے، اور علی جو مالک و مولا ہے وہ ولی ہونے کے اعتبار سے ہے، وہ نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور علی اور نبی کے درمیان فرق نبوت ہے، فرق جیسا اللہ اور محمد کے درمیان فرق الوہیت ہے، الہ اور خدا ہونے کا فرق ہے کہ وہ خدا ہے، یہ بندے ہیں۔ اسی طرح نبی اور علی کے درمیان فرق ہے کہ وہ نبی ہے اور یہ امتی ہے، یہ کبھی نبوت کے درجے پر نہیں پہنچتے، یہ نبوت کا درجہ ان کا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ اب اللہ تبارک و تعالی خود کہہ رہا ہے، اے لوگو تمہارا مولا، انما بے شک تمہارا جو کچھ مولا ہے، کون ہے؟ جو کچھ، انما لفظ حصر آتا ہے، جو کچھ، بس یہی تمہارے مالک ہے، یہی تمہارے آقا، یہی تمہارے مولا ہے۔ کون؟ انما ولیکم اللہ، بے شک سب سے پہلے تمہارا مولا اور مالک اللہ ہے جی، ورسولہ، پھر اس کا رسول ہے مالک و مولا۔ پھر فرماتے ہیں والذین آمنوا، پھر اس کے بعد جو ایمان لائے۔ کون ایمان لائے؟ ہم سب تو ایمان لائے، تو ہم سب مولا اور آقا ہو گئے؟ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خود ایکسپلین کر دیتا ہے، فرماتا ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں رکوع کی حالت میں، حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب روایت کی طرف آئے، کتب حدیث اٹھا کر پڑھے، بہت ساری کتابوں کے اندر یہ روایت منقول ہے، موجود ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وقف علی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سائل، مولا علی کے دروازے پر ایک مرتبہ مولا علی کے پاس ایک سائل آ کے ٹھہر گیا، مانگنے والا، بھیک مانگنے والا، سوال کرنے والا آ کے کھڑا ہو گیا، وَهُوَ رَاكِعٌ، جبکہ مولا علی نماز کے اندر تھے، رکوع میں تھے، اللہ اکبر بول کر نماز کے اندر انہوں رکوع میں چلے گئے تھے، فی تطوع، نفل نماز پڑھ رہے تھے،
نفل نماز پڑھ رہے تھے، مولا علی رکوع میں گئے، فنزع خاتمہ فاعطاہ السائل، راوی کہتے ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نماز کے اندر ہی حالت رکوع میں مولا علی اپنے ہاتھ میں سے، ان کے پاس انگوٹھی تھی، وہ انگوٹھی اتار کے وہ بھیک مانگنے والے کو دے دیے، رکوع کی حالت میں، نماز کے اندر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نکال کے دے دیے۔ فأتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمار بن یاسر کو بڑا تعجب ہوا، یہ کیسا ہو گیا، یہ کیسا ہو گیا کہ بھئی یہ نماز کے اندر انہوں کسی کو، نماز کے اندر تو نہیں کر سکتے نا بھئی کچھ بھی، یہ نماز کے اندر انہوں ایسا کام کر دیے۔ تو فوراً جا کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انفارم کیے کہ یا رسول اللہ علی جو ہے ایسا نماز کے اندر صدقہ کرے، دیکھو رکوع میں تھے، ایسا ہوا، ایسا ہوا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پہنچائی گئی، فرماتے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ فنزلت علی النبی هذا الآیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت نازل فرمایا۔ کیا ہے آیت؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک تمہارا مولا اللہ ہے، بے شک تمہارا مولا رسول ہے، بے شک تمہارا مولا ہے ایمان والے، الذین یقیمون الصلاۃ، جو وہ ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں، جی، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، رکوع کی حالت میں۔ اور یہ یعنی اس زمانے سے لے کے آج تک اور تا قیامت یہ صرف اور صرف مقام مولا علی کا ہے، مولا علی کا ہے۔ اب باقی ان کے فیضان سے دنیا بھر میں اولیاء تو چلیں گے، دنیا بھر میں باقی زمانے میں جو ہے اولیاء تو بنتے جائیں گے، لیکن نماز کے دوران رکوع میں جو صدقہ کرے وہ کون پیدا ہوگا دوبارہ؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو بنیادی مولا، یعنی کسی کے ولی ہونے میں، کسی کے مولا اور مالک ہونے میں شک ہو سکتا ہے، بھئی سارے اولیاء اللہ ہمارے سردار ہے، اولیاء اللہ کے ہم قدموں کے دھول بھی برابر نہیں بنتے، اولیاء اللہ کو ہم بڑا مانتے، صحیح بات ہے، لیکن ہر ایک کو ولی آپ کو ماننا ہے اندازے سے، علماء کے کہنے سے، حالات کے بتانے سے، کرامت کے دیکھنے سے۔ لیکن تین مولا ایسے ہیں جو قرآن سے مولا ہے، اللہ مولا، نبی مولا، علی مولا، بس یہ تین ہے، یہ تین ہیں جو قرآن سے، اور ان کی ولایت کا انکار قرآن کی آیت کا انکار ہوگا، جی، قرآن کی آیت کا انکار ہوگا، تو یہ یہاں انکار نہیں ہو سکتا۔ فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت تلاوت فرمائے، جی، یہ آیت ہے، اس کے بعد کی فوراً آیت کیا ہے معلوم؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ لوگوں، اور جو کوئی اللہ کو اپنا مولا مانے گا، رسول کو اپنا مولا مانے گا، علی کو اپنا یعنی ایمان والے کو یعنی علی کو اپنا مولا مانے گا، پس بے شک یاد رکھو کہ یہی اللہ کا گروہ ہے اور یہی آخر میں جیتنے والا ہے، کامیابی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا میں کون غالب ہوگا؟ جی، جو اللہ رسول علی کو مانتا وہی غالب ہوگا۔ آخرت میں کون غالب ہوگا؟ جو اللہ رسول اور علی کو مانتا وہی غالب ہوگا۔ یہ قرآن کی آیت، سورہ مائدہ آیت نمبر 55 اور 56، آپ اطمینان سے جا کے بعد میں دیکھ لے سکتے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 55 اور 56، جب یہ آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت تلاوت فرمائے، اور تلاوت فرمائے من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا، اللہم والی من والا، اے اللہ تو اس کا ولی بن جا جو علی کو اپنا مولا مانتا، وعادی من عادا، جو علی سے دشمنی کرے اے اللہ تو اس کا دشمن بن جا۔ حدیث نمبر 30 اور حدیث نمبر 31 سیم معنی میں ہے، جیسا کہ میں بتایا، کیونکہ ہمارے پاس صرف تین اجلاس، آج کا اجلاس ملا کے 3 اجلاس ہے اور حدیثیں بہت زیادہ ہے، تو ہم اس کو تھوڑا تیزی سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بالکل سیم معنی میں الگ راویوں سے یہ روایت موجود ہے۔ اس کے بعد ایک بات اس میں اور میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ مولا کا معنی محبت کا ہے، یعنی جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے گا، یا میں جس سے محبت کرتا ہوں علی اس سے محبت کرے گا۔ مولا کا معنی یہاں پر محبت اور محبوب کا معنی ہے، یہ ایک غلط فہمی ہو گئی، لوگ کو غلط فہمی ہو گئی۔ مولا کا معنی محبوب نکال لیے اور اس کے اوپر وہ لوگ دلائل قائم کیے،
پتہ نہیں اٹھ پٹانگ دلائل ہے وہ میں سنا، اور وہ اس کو یعنی اہمیت بھی دینا بھی میں مناسب نہیں سمجھا، اتنے اٹھ پٹانگ ان کے دلیل تھے. خیر ان کی بات چھوڑ دیں. بہرحال ہم کو ایک بات تو یہ غور کر لینا پڑے گا کہ مولا کا ایک معنی محبت بھی آتا ہے، محبت کرنے والا بھی آتا ہے. تو کیا یہاں پر وہ معنی ہو سکتا ہے؟ چلیے آئیے حدیث نمبر 32 پڑھتے ہیں، جس سے کلیئر ہو جائے گا کہ محبت کا معنی ہے وہاں پر یا نہیں ہے. حضرت رباح بن الحارث یا ریاح بن الحارث، حضرت ریاح بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جاء رہط الی علی، مولا علی کے پاس ایک گروپ آیا لوگوں کا، ایک جماعت آئی لوگوں کی. بالرحبتی، مولا علی وہ رحبہ نام کا مقام ہے، کوفہ ہے نا، یہ عراق کی ایک سٹی ہے کوفہ، اس میں ایک علاقہ ہے رحبہ نام کا. وہ علاقے میں مولا علی تھے، وہاں پر ایک گروپ آیا مسلمانوں کا، مومنین کا، اور وہ آئے ایمان والے مسلمان آئے، اور آ کر انہوں نے کہا السلام علیک یا مولانا. حضرت علی کو سلام کر رہے ہیں. کیسے سلام کر رہے ہیں وہ لوگ؟ السلام علیک یا مولانا. اب میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ وہ زمانے میں یا صحابی تھے یا تابعی تھے. یہاں پر آپ کو صحابہ اور تابعین کی سنت ملتی ہے کہ مولا علی کو مولا پکارتے تھے سب. اب ہمارے زمانے میں حضرت علی چل گیا، میں بھی بولتا ہوں تکلف سے بولتا ہوں حضرت علی لوگ کی عادت کے مطابق، ورنہ صحیح لفظ تو ہے مولا علی. حضرت علی بھی صحیح ہے، غلط نہیں ہے، وہ حضرت علی کہیں آپ غلط نہیں ہے، صحیح ہے، پر سنت صحابہ اور تابعین مولا کہنا ہے، مولا. جی اب یہ کون تھے؟ یہ صحابہ کی جماعت تھی، جو آئے تھے یہ صحابہ تھے. انہوں نے کہا السلام علیک یا علی نہیں کہے، انہوں نے کیا کہا؟ السلام علیک یا مولانا، اے ہمارے مولا آپ پر سلام ہو. تو مولا علی پلٹا کے ان سے بولتے ہیں کیف اکون مولاکم وانتم قوم عرب، میں تمہارا مولا کیسے ہو سکتا ہوں جبکہ تم عرب لوگ ہو. کیا مطلب بھئی عرب کے مولا نہیں ہو سکتے کیا؟ مسئلہ کیا ہے وہاں پر؟ معنی یہ ہے کہ مالک عرب لوگ کبھی بھی غلام نہیں ہوتے تھے. غلام جو ہے وہ حبشہ کے سوڈان کے لوگ غلام ہوتے تھے، سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ حبشہ سے آئے ہوئے غلام ادھر سے ہوتے تھے، یا دوسرے جنگوں میں پکڑے گئے لوگ غلام ہوتے تھے. عام طور پہ عرب آدمی غلام نہیں ہوتا تھا، یہ لوگ پکڑ کے غلام دوسروں کو بناتے تھے، اور غلام کا مالک رہتا. آزاد آدمی کا مالک کیسا رہتا؟ جو غلام ہے اس کا کوئی اونر رہتا ہے، اونر، مالک. لیکن جو آزاد آدمی ہے اس کا مالک کیسا ہو سکتا؟ جب یہ وہ لوگ بولے السلام علیکم یا مولانا، تو کس میننگ میں بولے انہوں؟ کیا ہمارے محبت کرنے والے آپ پر سلام؟ تو مولا علی پلٹا کے یہ جواب دیتے ہی نہیں ان کو کہ تم عرب ہے، میں تمہارا مولا کیسا ہو سکتا ہوں، یعنی تم عرب ہے میں تمہارے سے محبت کیسا کر سکتا ہوں. یہ جملہ سیٹ ہو رہا ہے کیا یہاں پر؟ نہیں سیٹ ہو رہا ہے یہ جملہ. تم عرب ہے تم سے محبت کیسا کر سکتا ہوں؟ نہیں بابا، غلط فہمی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی. مسند احمد کی حدیث ہے، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں نقل کیا ہے، مختلف کتب میں یہ روایت آئی ہے. مولا علی نے صاف کہا تم عرب لوگ ہو، تم آزاد قوم ہو، میں تمہارا مولا کیسے ہو سکتا ہوں، یعنی میں تمہارا مالک کیسے ہو سکتا ہوں جبکہ تم آزاد عرب قوم ہو. فرماتے ہیں وہ صحابہ پلٹا کر کہتے ہیں قالوا سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول یوم غدیر خم یقول من کنت مولاه فإن هذا علی مولا. وہ صحابہ کہتے ہیں کہ اے علی، ہم نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا غدیر خم کے مقام پر کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. تو اس دن سے ہم آپ کو اپنا مولا مانتے. تو یہاں پر کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہاں پر نہ معنی محبت ہے نہ یہاں پر کوئی اور معنی ہے، یہاں پر مالک اور غلام کا مسئلہ ہے. جی میں آپ کی ملکیت ہوں، آپ میرے مالک ہے، مولا ہے، مالک ہے. حضرت ریاح کہتے ہیں کہ جب وہ گزر گئے فلما مضوا، وہ لوگ جب چلے گئے تو میں پیچھے گیا ان کے، اور اس کے بعد پوچھا کہ یہ کون تھے بھئی؟ یہ لوگ آ کے سوال کر کے گئے سو جو مولا علی کو اپنا مالک اور آقا بول کر گئے ہیں، کون لوگ ہیں یہ؟ قالوا نفر من الانصار فیہم ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں کہ یہ انصاری صحابہ آئے تھے جن میں وہ اسی گروپ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. یہ کون صحابہ ہے؟ یہ السابقون الاولون، سب سے پہلے ایمان والے لانے والے صحابہ میں کا گروپ تھا. یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معلوم نہ آپ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو سب سے پہلے کس کے گھر میں ٹھہرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟
जी हजरत अबू अय्यूब अंसारी, जहां पर यानी दाऊहा फइन्नहा मअमूरा फरमाया, वो ऊँटनी को लोग जो है बोलने लगे या रसूलल्लाह मेरे घर चलिए, मेरे घर चलिए, तो हुजूर फरमाए ऊँट को छोड़ दो, दाऊहा छोड़ दो इसको, फइन्नहा मअमूरा, अल्लाह की तरफ से इसको ऑर्डर है कहाँ रुकना है। वो ऊँट जाके जिस घर के सामने रुका था वो घर था अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो सहाबी कहते ये साबिक़ून अल-अव्वलून, ये सबसे बड़े सहाबा में से एक है, ये कह रहे हैं अली आप हमारे मौला है कि रसूलुल्लाह ने आपको हमारा मौला और मालिक बनाया है। अल्लाह अकबर। हजरत रियाह बिन अल-हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते रअयतु कौमन मिन अल-अंसारी क़दिमू अला अली फिर रहबा फ़क़ाल मन अल-क़ौम। फरमाते हजरत रियाह रज़ियल्लाहु ताला ने एक और एक रिवायत में, जब ये अंसारी सहाबा की जमात आई रहबा के मकाम पर और मौला अली से मुलाकात करने लगी, ये रिवायत यहाँ पर किताब में नहीं है, जो हजरत किताब में देख रहे हैं वो किताब में ये रिवायत नहीं है, मैं अलग से लेकर आया जी, मुस्नद अहमद की रिवायत है, ये अलग से लेकर आया, ये किताब में नहीं। हजरत रियाह कहते हैं जब अंसारी वो सहाबा आए तो मौला अली अपने मकाम पर थे, उनकी नजर पड़ने से पहले पूछे कि कौन लोग आए हुए हैं, तो उनका लफ्ज देखिए आप, कालू मवालीका या अमीर अल मुमिनीन, ए अमीर अल मुमिनीन आपके गुलाम आए हैं। अब ये लफ्ज मवाली मैं खास तौर पर इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, लफ्ज मवाली गुलाम ही के लिए इस्तेमाल होता, मवाली का या अमीर अल मुमिनीन, ए अमीर अल मुमिनीन आपके गुलाम आए हुए हैं, आपके ममलूक जे आपकी मिल्कियत आए हुए, फज़कर माना, फिर आगे पूरी रिवायत उसी तरह से उन्होंने रिवायत किया। अब थोड़ा सा और हजरत रियाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से और एक हदीस, हदीस नंबर 33 फरमाते बैनमा अली जालिसन, और एक रिवायत क्योंकि लफ्ज़ मौलाई का इसमें रिपीट हो रहा है इसलिए बयान कर दे रहा हूँ। बैना अली जालिसन फिर रहबत इज़ जाअ रजुलन व अलैहि अथर सफर, रहबा के मकाम पर मौला अली बैठे थे, एक आदमी आया और काफी दूर से आया था, यानी देखने से लग रहा था कि मुसाफिर है, बहुत थकावा है, आंख पे धूल है, कपड़े मैले हो गए, बड़ी दूर से सफर करके आया। काल अस्सलामु अलैका या मौलाया, ऐ मेरे मौला आप पर सलाम हो। मैं आपको बताऊं ना, सहाबा की ये सुन्नत थी कि मौला अली से जब बात करते तो मौला कह के बात करते, मौला करके। हजरत अली भी कहें सही है, सैयदना अली भी कहे सही है, और जो जो नाम से आप कहें, यानी इज्जत वाले जो जो नाम से कहेंगे वो सब सही होंगे, लेकिन सबसे बेहतर क्या है, मौला है, मौला। अब मैं इसके बारे में आपको और भी बताता हूं, यानी मैं जो जोर देता हूं, बार बार जोर देता हूं कि मौला अली बोलो, जरा एक मरतबा बोल दीजिए आप लोग। मैं क्यों जोर देता हूं ये लफ्ज बोलने पर? सवाल होता ना भाई क्यों बोलते हैं आप? मैं बोलता हूं कि हजरत अली ये हमारा दिया हुआ लफ्ज रहेगा, बराबर है, या कोई भी नाम हम कहते हैं, कोई भी नाम हम कहते हैं इज्जत का, वो हमारा आपका मेरा इनका दिया हुआ रहता है। लेकिन जब हम हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को याद करते हैं तो as-सिद्दीक कहते हैं उनको, हालांकि उनका एक लक़ब है अतीक, मालूम है आपको, एक लक़ब उनका अतीक भी है, मगर अतीक नाम से उनको कोई भी याद नहीं करता जी। उनके कई अलक़ाब है, वो यार गार है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गार में थे, साहिबुल गार है, मगर साहिबुल गार कभी नहीं बोलते, हम जब भी बोलते तो सिद्दीक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये टाइटल उनको रसूलुल्लाह ने दिया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को सिद्दीक कहा, जब टाइटल रसूलुल्लाह से उनको मिला तो सारी उम्मत ने यह तय कर लिया जी सबसे बेहतर लक़ब वही है जो हुजूर का दिया हुआ है, तो हम उनको सिद्दीक ही बुलाएंगे। जब कभी अबू उबैदा बिन जर्राह को याद किया जाता है तो उनको अमीन कहते हैं, क्योंकि हुजूर ने उनको अमीन का लक़ब दिया था जी। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को याद करते हैं तो जब भी याद करते हैं उनको क्या बोलते हैं, सैफुल्लाह, खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। क्यों अल्लाह की तलवार कहते हैं? क्या उनके दूसरे के आमाल अच्छे नहीं थे? बहुत अच्छे थे वो, लेकिन सैफुल्लाह यही लक़ब से इसलिए याद करते हैं क्योंकि ये टाइटल उनको रसूलुल्लाह ने दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली को तो इतने टाइटल्स दिए हैं कि गिनते गिनते थक जाएंगे, इतने टाइटल्स दिए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जोर देकर, सबसे ज्यादा बड़े मजमे में बयान करके, बार बार बयान करते हुए जिस बात पर जोर दिए वो है मौला का लफ्ज। अली मौला, मौला। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना जोर लफ्ज मौला पे दिए हैं अली के लिए, उतना किसी और पर नहीं दिए।
امیر المؤمنین کہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لقب امیر المؤمنین دیے، ان کو لقب ابو تراب دیے، ان کو لقب سید العرب دیے، ان کو قصیب النار کہا گیا. یعنی اتنے القاب ہے مولا علی علیہ السلام کے، لیکن سب سے زیادہ زور مولا کے لفظ سے فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے سب سے بہتر یہ ہوتا کہ امت اسی نام سے پکارے جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے لیے سب سے زیادہ پسند کیا، مولا. تو مولا علی کہے. کیا کہیں گے؟ مولا علی. تھوڑا سا اب یہ ایک کوشچن آتا ہے، تھوڑا سا لاجیکل کوشچن. اسلام تو آزادی دلانے والا مذہب ہے نا صاحب، اسلام تو آزادی دلانے والا مذہب ہے. اب مولا مالک کے میننگ میں لے لیے تو مطلب مالک غلام، یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ کیا مطلب؟ سمجھ میں نہیں آیا یہ. یعنی اسلام کیا کرنا چاہتا ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ تو میں آپ کو ایک ضابطہ بتاتا ہوں، جو حضرات یہ پوائنٹس نوٹ کر لے سکتے ہیں کر لیجئے، بڑے اچھے پوائنٹس رہیں گے، آپ کو شاید کام آ سکتے. انسان کے دو حصے ہیں، ایک ہے جسم، ایک ہے روح. انسان کے دو حصے ہیں نا، ایک ہے جسم، ایک ہے باڈی ہماری، اور ایک ہے اس کے اندر کی روح. اسلام نے روح اور دل، یعنی قلب ہے، روح ہے، اسلام نے ظاہر کے لیے یعنی جسم کے لیے شریعت عطا کیا، اور روح اور قلب کے لیے ایمان عطا کیا. ایمان اندر کی چیز ہے صاحب، ایمان اوپر نہیں ہوتی. یہ شملہ بن گیا تو مومن بولے ویسا کیا نہیں بھائی، شملہ شریعت ہے، سنت ہے، برابر. شملہ ایمان نہیں ہے، ایمان اندر رہتا، برابر ہے. تو روح اور قلب کے لیے نظر نہ آنے والے جو ہے باطن، جس کو باطن کہتے ہیں، باطن کے لیے ایمان دیا اور ظاہر کے لیے شریعت دیا. اور دنیا چلانے کا جو سسٹم دیا، دنیا چلانے کا سسٹم، اس میں جسم کے لیے خلافت ظاہرہ دیا، خلافت ظاہر جسم کے لیے، اور دل کی دنیا کے لیے خلافت باطنہ دیا. اسلام نے خلافت بھی دو لیول پر ہے، ایک خلافت ظاہری ہے اور ایک خلافت باطنی ہے. خلافت ظاہری جسم کے لیے، خلافت باطنی دل اور روح کے لیے. خلافت ظاہری میں ڈیموکریٹک سسٹم ہے، اسلامک سسٹم، اسلامک پولیٹیکل سسٹم حکومت کا، اسلامک پولیٹیکل سسٹم حکومت کا ڈیموکریٹک ہے، آزادی، جمہوریت. جمہوریت میں ہوتا کیا؟ جمہوریت میں کیا ہوتا؟ پبلک سلیکٹ کرتی ہے. اور باطن کی دنیا کے لیے، دل کی دنیا کے لیے، دل اور روح کے لیے اسلام نے جو سسٹم عطا کیا ہے وہ ہے کنگڈم کا سسٹم ہے. کنگڈم، ملوکیت، ملوکیت کا، بادشاہت کا سسٹم ہے، اندر کا سسٹم. یعنی اندر یہ جو جسم ہوتا ہے نا، اس کے اوپر بھی حکومتیں چلتی ہے، روح اور دل کی دنیا پر بھی حکومتیں چلتی ہے. جسم کی دنیا میں جمہوریت دیا اسلام، اور دل کی دنیا میں کنگڈم دیا، بادشاہت. اب کنگڈم اور جمہوریت میں فرق کیا ہوتا؟ کنگڈم میں ہوتا، جمہوریت میں کیا ہوتا؟ ہم ووٹ دے کے حکومت کون کرے گا ڈیسائیڈ کریں گے، جو کہ ہم ہندوستان میں، پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں اور یہ سارے علاقے میں کرتے. ڈیموکریسی، سارا یورپ میں ڈیموکریسی ہے. کیا مطلب ہوتا ہے ڈیموکریسی کا؟ مطلب یہ ہے کہ عوام اپنا بڑا سلیکٹ کرتی ہے اپنے ووٹ کے ذریعے، اپنے طریقے سے. ٹھیک ہے، یہ خلافت ظاہرہ، یہ ڈیموکریسی. کنگڈم میں کیا ہوتا ہے؟ بادشاہت میں کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ از اے اونر آف دی لینڈ، سارے زمین کا مالک. جیسے اب سعودیہ لے لیجئے، آپ قطر لے لیجئے، امارات لے لیجئے، وہاں کا جو کنگ ہوگا وہ اس زمین کا مالک ہوگا، اور جو اس زمین پہ رہتا ہے وہ اس کا مملوک ہوتا ہے. وہ زمین کا مالک، وہ انسان کا مالک، وہ وہاں کے پیٹرول کا مالک، کھیتی کا مالک، جو چیز بھی ہے وہ اس کا مالک ہے. اور عوام کو اس میں ہاں اور نہ بولنے کی پرمیشن نہیں ہوتی ہے. بادشاہ نے کہہ دیا کہ یہ بننا ہے تو بننا ہے، ٹوٹنا ہے تو ٹوٹنا ہے. سزائے موت دو تو دو، کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ کس جرم میں سزائے موت ہو رہی ہے. آزاد کر دو تو کر دو. بادشاہ کو سوال نہیں ہو سکتا کہ بادشاہ مالک ہوتا ہے. پھر جب وہ مرتا ہے تو وہ اپنا جانشین بنا کے مر جاتا ہے کہ میرے بعد یہ بادشاہ ہوگا. عوام کو کچھ بات کرنے کی پرمیشن ہے اس کے اندر؟ نہیں ہوتی. تو یہ اسلام نے اس کو کیا کہتے ہیں، ظاہری لیول پر اس کو ناپسند کیا اور اس کو منع کیا. ظاہری دنیا کے اندر اسلام ڈیموکریسی چاہتا ہے، یاد رکھیں یہ اسلام ظاہری دنیا میں، جسم کی دنیا میں ڈیموکریسی چاہتا ہے. اور یہی وجہ رہی
یہی وجہ رہی. یعنی اس کو تھوڑا سا اور غور سے اسٹڈی کریں, کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پہ اور گفتگو کریں گے. جو حضرات یہ بات کو نہیں سمجھے وہ سمجھ لے. یہی وجہ بنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کو اتنا قریب رکھنے کے باوجود, اتنا ان کی گرپ مضبوط دیکھنے کے باوجود, اتنے صلاحیتیں دیکھنے کے باوجود, اپنا آنے والا پولیٹیکل خلیفہ کون ہوگا, مسلمانوں کا بڑا کون ہوگا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اناؤنس نہیں کیے, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اوپن چھوڑ دیے کہ مسلمان ووٹنگ کریں گے اور اپنا بڑا چن لیں گے. اور مسلمان ووٹنگ کیے اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چن لیے. ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ چنے گئے. ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چنے گئے. ان کے بعد حضرت مولا علی جو ہے پھر خلیفہ چنے گئے. تو خلافت کے لیول جو ہے وہ پبلک ووٹنگ سے ہے. پبلک جس کو چوائس کرتی ہے وہ خلیفہ بنتا ہے. یہ ظاہر کی دنیا میں. باطن کی دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ون اعلان کر دیے, من کنت مولا فعلی مولا, جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. سو وہاں پر اسی دن اور اسی وقت سارے صحابہ, سارے عوام, سارے صحابہ, سارے خواص, ایون بڑے بڑے سینئر صحابہ سب کے سب آگے بڑھتے گئے اور مولا علی سے مصافحہ کرے, مبارکباد دیے اور یہ اعلان کر دیے کہ آپ ہی ہمارے مالک اور مولا ہے, آپ ہی ہمارے مالک ہے. اس کے بعد خلیفہ حضرت ابوبکر بن رہے. کیسا ہو سکتا ہے یہ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مولا کا جو معاملہ آ رہا ہے وہ باطنی دنیا کے لیے, ولایت باطنی دنیا کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرض کر دیا. شیخ الاسلام کا اس ضمن میں ایک مقدمہ ہے, میں آپ لوگ کو صرف مشورہ دے دوں گا, بڑی ڈیٹیل ہے اس کے اندر, بڑی ڈیٹیل ہے اور بڑا شاندار مقدمہ ہے. القول المعتبر فی الامام المنتظر, یہ شیخ الاسلام کی ایک کتاب ہے امام مہدی علیہ السلام سے متعلق. اگر آپ لوگ کو کبھی موقع ہو تو منہاج القرآن کے دفتر سے وہ لے سکتے ہیں. اس کا ایک پریفیس ہے, زیادہ بڑا نہیں ہے, 16 پیجز کا ایک پریفیس ہے. وہ اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کا آنکھ کھل جائیں گے خلافت کے مسئلے میں. خلافت ظاہری, خلافت باطنی. خلافت ظاہری کا مسئلہ سیاسی امور, پولیٹیکل سسٹم کو لے کر چلنا جو کہ دنیاوی معاملہ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اس طرح سے چلتا رہے گا. باطنی امور انسان کے ولایت ایمان سے متعلق ہے, وہ اس طرح سے چلتا رہے گا. ظاہری خلافت کیونکہ جسموں کی دنیا کے لیے ہے, تو جیسا خلیفہ انتقال کر جائے گا خلافت ختم ہو جائے گی, دوسرا خلیفہ آ جائے گا. لیکن باطنی دنیا کیونکہ روح کی دنیا سے تعلق رکھتی ہے اور روح مرتی نہیں ہے, معلوم ہے نا آپ کو, یہ روح بھی مر جاتی ہے. اگر روح مر جاتی ہے تو پھر سوال کس سے ہوتا ہے قبر کے اندر؟ جی, روح تو مرتی نہیں ہے کیونکہ باطنی دنیا روح و قلب سے تعلق رکھتی ہے. اس لیے ولایت باطنی, خلافت باطنی مولا علی کو جو دی گئی تھی وہ قیامت تک وہ خلافت قائم ہے, وہ خلافت تک قیامت تک وہ خلافت باقی ہے, خلافت باطنی. اور یہ کہنے والے سب سے پہلے آدمی شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب نہیں ہے. یہ عرب و عجم جن کو بڑا مانتے ہیں, عرب اور عجم جن کو بڑا مانتا ہے, سارا ہندوستان جن کو بڑا مانتا ہے, یکساں بوقت واحد, بریلوی بھی ان کو بڑا مانتے ہیں, دیوبندی بھی ان کو بڑا مانتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ الفتوحات الالہیہ میں اور ان کی کتاب ہمعات, 2 کتابوں کے اندر اس کو ڈیٹیللی انہوں نے جو ہے ایکسپلین کیا کہ دونوں کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے, دونوں کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے. اور انہوں نے ناموں کے ساتھ یہ بات بتائی ہے کہ ظاہری خلافت ابو بکر, عمر, عثمان, علی, حسن, اس طرح سے یہ ترتیب سے خلافت ظاہری چلی. اور خلافت باطنی پہلے دن سے مولا علی کو چلی ہے, اور مولا علی سے پھر ان کے بیٹے امام حسن, پھر امام حسین, پھر امام زین العابدین, پھر محمد الباقر, پھر جعفر الصادق, اس طرح سے ائمہ اہل بیت کے درمیان یہ خلافت باطنی کا تسلسل چلا. خلافت ظاہری میں مسلمان اپنا بڑا چنتے ہیں, اور خلافت باطنی میں جس کو اللہ نے حضور کو بڑا بنایا, حضور نے علی کو چنا, حضور علی کو چنے, پھر علی علیہ السلام بڑے بنے تو وہ امام حسن کو چنے, امام حسن بڑے بنے تو وہ امام حسین کو چنے. تو اس میں جو ہے جیسا بادشاہی سسٹم چلتا ہے نا, ہر بڑا اوپر والا چنتا ہے کہ اگلا بادشاہ کون ہوگا, اگلا روحانی دنیا میں بادشاہت چلتی ہے. اسی لیے ہم آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مولا علی کا تو انتقال ہو گیا نا, آج کیسا بولتے ہیں ان کو سردار, وہ تو انتقال ہو گیا. ارے بابا انتقال ہو گیا, یہ جسموں کا مسئلہ ہے,
روحوں پہ انتقال ہوتا نہیں. قیامت تک جتنے زمین پہ پیدا ہوں گے سب کے مولا ہے علی, سب کے مولا ہے علی, کیونکہ یہ میٹر روح کا ہے, جسم کا نہیں ہے. یہ میٹر روح کا ہے, جسم کا نہیں ہے. بہرحال بڑی اس کی تفصیل ہے, یعنی دونوں میں ڈفرنسز جو ہوتے, بڑا شاندار 16 پیجز کا ایسا شاندار مقدمہ ہے. وہ آپ لوگ القول المعتبر کے پریفیس پر بھی ہے. بیٹے ذرا پانی دینا ہمارے مصطفیٰ تھوڑا, اچھا یہاں ہے. القول المعتبر کے پریفیس پر بھی ہے وہ, اور اسی طرح سے السیف الجلی ایک اور ایک کتاب ہے, اس کے پریفیس پہ بھی وہ آپ کو مقدمہ ملے گا, بڑا شاندار ہے. جو حضرات خلافت باطنی اور ظاہری کے درمیان فرق اس کو سمجھنا چاہتے ہیں, وہ ایک مقدمہ 16 پیجز کا پڑھ لیں. ہر یعنی بیسک نالج رکھنے والے آدمی کو بھی سمجھ میں آ جائے گا خلافت کا سسٹم کیا ہے اور ولایت کا مسئلہ کیا ہے. خلافت الیکٹڈ ہے, خلافت ظاہری الیکٹڈ ہے, اور خلافت باطنی سلیکٹڈ ہے. کلیئر ہے یہ بات؟ بہرحال اب آگے وہی احادیث, یعنی حدیث نمبر 34, حدیث نمبر 35, حدیث نمبر 36, یہ سارے احادیث کے اندر جو ہے تعداد بتائے جا رہے ہیں کہ کتنے کتنے لوگ اقرار کیے. ایک روایت میں 12 آدمی ٹھہر کر بولے ہم علی کو مولا مانتے, کوئی روایت میں 18 آدمی, کوئی روایت میں 16 آدمی, کوئی روایت میں 8 آدمی. مختلف اوقات میں سارے صحابہ جو علی کو اپنا مولا 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 مانتے تھے, وہ روایتیں آتے. حدیث نمبر 36, 27, جی اس طرح سے. اللہ اکبر. حدیث نمبر 41, حدیث نمبر 41, یہ حدیث پوری پڑھنے کی ہے. یہ کمپلیٹ خطبہ ہے جو غدیر خم میں جو حضور خطبہ دیے نا, ایسا نہیں ہوا کہ سیدھا ٹھہرتے علی کی ولایت کا اعلان کر دیے, نہیں, وہ ایک خطبہ ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ ہے, اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. حدیث نمبر 41, حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں, فقال, وہ بڑی لمبی روایت ہے, جب حضور اوپر چٹان پہ چڑھ گئے وہاں سے شروع کر رہی ہے, تو اس کے بعد حضور نے فرمایا, کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس, اے لوگو, انی قد نبأنی اللطیف الخبیر انہ لن یعمر نبی الا نصف عمر الذی یلیہ من قبلہ. فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ لطیف اور خبیر نے مجھے یہ انفارم کیا ہے کہ ہر اگلا آنے والا نبی اپنے پچھلے نبی سے کم عمر پاتا ہے. ہر پہلے والے نبی کی عمر زیادہ, بعد میں آنے والی کی عمر, جی نوح علیہ السلام سے عمر کم ہوگی ابراہیم کی, ابراہیم علیہ السلام کی, موسیٰ علیہ السلام کی عمر ابراہیم علیہ السلام سے کم ہوگی, جی عیسیٰ علیہ السلام کی عمر موسیٰ علیہ السلام سے کم ہوگی. اسی طرح سے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے تو اپنے سابقہ سارے انبیاء سے ان کی عمر کم ہوگی. تو فرماتے ہیں وَإِنِّي لَأَظُنُّ أَنِّي يُوشَكُ أَنْ أُدْعَى فَأُجِيبُ. اب وقت قریب آ چکا ہے کہ مجھے بلاوا آئے گا اور میں لبیک کہہ کے چلا جاؤں گا. اب میرے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے. یہ کب کا خطبہ ہے؟ یہ 10 ہجری, 11 ہجری کے سٹارٹ میں, جی 11 ہجری کے 3rd مہینے میں, محرم, صفر, ربیع الاول. ربیع الاول میں آقا کا پردہ فرما لیا, دنیا سے وصال ہو گیا 11 ہجری میں. یہ کب ہو رہا؟ یہ 10 ہجری کے لاسٹ منتھ میں, جی 10 ہجری کے, یعنی ذی الحج. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے یہی کوئی 3.5 مہینے پہلے کی بات ہے, بس 3.5 مہینے پہلے کی. اس طرح سے کچھ اختلاف ہے اس میں, 70 دن ہوئے تھے, 65 دن ہوئے تھے, اختلاف ہے وہاں پر. بہرحال 2.5 مہینے سے 3 مہینے کے درمیان کا یہ واقعہ ہے. فرماتے وَإِنِّي لَأَظُنُّ أَن يُوشَكَ أَنْ أُدْعَى فَأُجِيبُ. قریب ہے کہ مجھے بلاوا آئے گا تو میں چلا جاؤں گا. وَإِنِّي مَسْئُولٌ وَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ. مجھ سے بھی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا, اور اے لوگوں تم سے بھی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ. لوگوں بتاؤ جب اللہ تم سے پوچھے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ قالوا نشهد انك قد بلغت وجهدت ونصحت. یا رسول اللہ ہم اللہ کے سامنے گواہی دیں گے. صحابہ جواب دیے, یا رسول اللہ ہم اللہ کے سامنے گواہی دیں گے کہ آپ نے اسلام کو ہم تک پورا پہنچا دیا, اور آپ نے کافی محنت کی ہے, اور آپ نے ہم کو رہنمائی کی ہے, نصیحت کی ہے, صحیح راستہ دکھایا ہے. فجزاک اللہ خیرا, اللہ تبارک و تعالی آپ کو خیر عطا فرمائے. فقال الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے
کہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور یہ کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہے، وَأَنَّ جَنَّتُهُ حَقٌّ وَنَارُهُ حَقٌّ اور یہ اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کی جنت حق ہے، اللہ کی دوزخ حق ہے، وَأَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ موت حق ہے، وَأَنَّ الْبَعْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ حَقٌّ اور مرنے کے بعد اٹھنا برحق ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ اور اللہ سارے قبر والوں کو اٹھا کر میدان محشر میں کھڑے کرے گا، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو؟ قالوا بلا سارے صحابہ جواب دیے یا رسول اللہ ہم اس بات کی گواہی دیتے، یہ ایمان کو دہرا رہے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قالوا بلا یا رسول اللہ نشہد بذالک ہم یہ ساری باتوں کی گواہی دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر کی طرف دیکھتے اور کہتے اللہم اشہد اے اللہ تو گواہ بن جا، میں پہنچا دیا، اے اللہ تو گواہ بن جا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ثم قال یا ایھا الناس بات مکمل کرنے کا فرماتے پھر اے لوگو ان اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین لوگو بے شک اللہ میرا مولا ہے اور مومنوں کا میں مولا ہوں، اللہ میرا مولا ہے اور سارے مومنین کا میں مولا ہوں، وَأَنَا أَوْلَى بِهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ اور میں ان کی خود کی جانوں سے زیادہ ان کا مالک میں ہوں، وہ اپنے آپ کے مالک ہیں پر اور بڑا مالک میں ہوں ان کا، میں ان کی جانوں کا ان سے زیادہ مالک ہوں۔ فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا یعنی عَلِيًّا مَوْلَا میں جس کا مولا ہوگا یہ یعنی علی اس کا مولا ہوگا۔ اللہم والی من والا اے اللہ تو اس کا مولا بن جا جو علی کو اپنا مولا مانتا ہو، وعادی من عادا جو علی سے دشمنی کرے گا اے اللہ تو اس کا دشمن بن جا۔ ثم قال پھر فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی کی ولایت کا اعلان کر کے فرماتے انی فرطکم لوگو اس دنیا سے میں تم سے پہلے جانے والا ہوں، میں تم سے آگے چلنے والا ہوں، وَإِنَّكُمْ وَارِدُونَ عَلَيَّ الْحَوْض اور تم بھی پلٹ کر پھر میرے پاس آؤ گے، میں حوض کوثر پر کھڑا رہوں گا، تم حوض کوثر پر میرے پاس آؤ گے۔ حوض اعرض ما بین بصرہ و صنعاء اتنا بڑا وہ حوض ہوگا جتنا بصرہ اور صنعاء، بصرہ ملک شام کا علاقہ ہے، ملک شام کا علاقہ جو جنگیں چل رہے ہیں نا ابھی ملک شام اس کا علاقہ بصرہ ہے، صنعاء کیپٹل سٹی آف دی یمن۔ آپ میڈل ایسٹ کا میپ تھوڑا ذہن میں لائے نا، ایک طرف یمن ہے، بیچ میں پورا سعودیہ ہے، اس کے اوپر جارڈن ہے، اس کے اوپر ملک شام سیریا ہے۔ اب آپ تصور کریں 2,500-3 ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ فرماتے میرا حوض کوثر بصرہ اور صنعاء 2,500-3 ہزار کلومیٹر کا اتنا میرا حوض ہوگا اور تم سارے میرے حوض پر آؤ گے وہاں پر۔ فرماتے ہیں فیہ عدد النجوم قدحان من فضہ وہ اتنے بڑے حوض کے اندر ستاروں کے برابر، ستاروں کی تعداد کے برابر چاندی کے کٹورے اس کے اندر ہوں گے جس سے تم پانی لے کر پیو گے، جی چاندی کے کٹورے اس کے اندر ہوگے۔ وَإِنِّي سَائِلُكُمْ حِينَ تَرِدُونَ عَلَيَّ عَنِ الثَّقَلَيْنِ اور جب تم حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کے لیے اور پانی پینے کے لیے آؤ گے اس وقت میں تم سے سوال کروں گا۔ ایک تو تھا نا اللہ سوال کرے گا، اب رسول اللہ فرما رہے حوض کوثر پر ٹھہر کر میں تم سے سوال کروں گا، کس کے بارے میں؟ سب سے وزندار 2 چیزوں کے بارے میں۔ عن الثقلین سب سے وزندار، یہ میرا لفظ نہیں ہے اور یہ ایک حدیث میں آیا سو لفظ نہیں ہے، کثرت سے احادیث میں لفظ آیا ہے اور وہ لفظ ہے سب سے وزندار 2 چیزیں۔ عن الثقلین فانظروا کیف تخلفونی فیہما سب سے وزندار چیزوں کے بارے میں جو میں نے تم کو عطا کیے، سب سے وزندار چیزیں ان کے ساتھ تمہارا تعلق کیسا رہے گا اس بارے میں غور کر لو۔ جی فانظروا کیف تخلفونی فیہما پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الثقل الاکبر سب سے وزندار چیز جو میں تم کو دے رہا ہوں وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ وہ اللہ کا کلام قرآن ہے۔ سبب طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم ایک طرف سے قرآن کا تعلق راست اللہ سے ہے کہ وہ اس کا کلام ہے اور دوسری طرف قرآن کا تعلق بندوں سے ہے کہ یہ بندوں کے لیے آیا ہے۔ جی یہ اللہ اور بندوں کو جوڑنے والا کلام، یہ سب سے وزندار چیز میں تم کو عطا کیا۔ پھر فرماتے ہیں فاستمسکوا بہ لا تضلوا اس کو مضبوطی سے تھام لو، گمراہ نہ ہو جاؤ، ولا تبدلوا اور اپنے مذہب کو بعد میں بدل لینا نہیں۔ پھر فرماتے ہیں دوسری وزندار چیز
वइत्रती अहलु बैती, मेरा खानदान, मेरे अहले बैत तुम्हारे दरमियान छोड़ जा रहा हूं। मैं क़ियामत के दिन पूछूंगा कि तुम्हारा ताल्लुक, तुम्हारा रवैया, तुम्हारा अंदाज, तुम्हारा तरीका, तुम्हारे मोहब्बतें, तुम्हारी वफादारियां मेरे अहले बैत के साथ कैसी रही थी। यह हदीस के अल्फाज, वइत्रती अहलु बैती फइन्नहु कद नब्बअनी अल-लतीफुल खबीर, बस बेशक मुझे अल्लाह ने, लतीफ व खबीर ने मुझे ये बात बताई है, इन्नमा लयन क़दिया हत्ता यरिदा अलैयल हौद, कि अहले बैत और कुरान क़ियामत के दिन हौज़ कौसर पे आने तक कभी अहले बैत और कुरान अलग अलग नहीं होंगे। कुरान और अहले बैत, कुरान और अहले बैत, लोगों ये वो सवाल है, कुरान और अहले बैत, जो आका खुद हमसे पूछेंगे क़ियामत के दिन। बताओ मेरे घर वालों से तुम्हारी क्या मोहब्बत थी, क्या ताल्लुक था, याद भी करते थे या भूल गए? जी, तैयारी कर लो, क़ियामत के दिन की तैयारी कर लो। अल्लाह अकबर। इमाम बग़वी कहते हैं फ़जअलहुमा थक़लैन इअज़ामन लिक़द्रिहिमा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अज़मत वाले हैं, इसलिए इनको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थक़लैन बयान किया है। काज़ी अयाद रहमतुल्लाह अलैह, बड़े अइम्मा अहले सुन्नत में से बड़े इमाम हदीस और इमाम फ़िक़्ह गुज़रे हैं। फरमाते क़ीला सुम्मिया बिज़ालिका लिइज़मी अक़दारिहिमा व क़ीला लिशिद्दतिल अख़्ज़ि बिहिमा, फरमाते हैं कि इनका अज़ीम मकाम, यानी कुरान और अहले बैत का इंतहाई अज़ीम मकाम होने की वजह से इनका नाम थक़लैन रखा गया। और उन्होंने कहा कि यह भी एक वजह है कि इनको सबसे वजनदार चीज कहा गया, क्योंकि क़ियामत के दिन इन दो चीजों के बारे में सवाल बड़ा सख्त होने वाला है। कुरान के बारे में आज मैं एक थोड़ा सा यहां पर रोकना चाहूंगा, और थोड़ा सा रोक कर दिमाग लगाकर आप गौर करें। आज हमको अफसोस के साथ, मैं जामे निज़ामिया का तालिब इल्म हूं, मैं जामे निज़ामिया का तालिब इल्म हूं, अल्लामा ताहिरुल क़ादरी साहब का आदमी हूं, जी शेखुल इस्लाम अल्लामा ताहिरुल क़ादरी साहब का आदमी हूं, मिनहाजुल कुरान का डायरेक्टर हूं, उनका वर्कर हूं मैं, ठीक है। मैं आपसे सवाल करता हूं, आज हमको निज़ामी मालूम है, आज हमको मिनहाजुल कुरान मालूम है, आज हमको बरेली मालूम है, आज हमको देवबंदी मालूम है, जी आज हमको बोहरा मालूम है, सुन्नी मालूम है, वहाबी मालूम है, सलफी मालूम है, शिया मालूम है, आज हमको ये भी मालूम है, वो भी मालूम है, सब मालूम है, सबको जानते हैं, सबको समझते हैं, सब करते हैं। कुरान और अहले बैत ये भी कभी आता हमारे सब्जेक्ट के अंदर? ये नहीं आता। बरेलवियों का और देवबंदियों का इख्तिलाफ क्या है मालूम है, कुरान का तर्जमा नहीं आता। जी अहमद रजा खान कौन थे, अशरफ अली थानवी कौन थे, बच्चा बच्चा बता देगा। जी बड़ों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो होटल में बैठ के चाय पीते हुए उस पर गपशप होती है, बच्चा बच्चा एक ऑटो वाले से अगर पूछे ना, वो भी बता देगा कौन थे अशरफ अली थानवी, कौन थे अनवारुल्लाह फारूकी, कौन थे इब्ने तैमिया, कौन थे इमाम बुखारी, ये सब बता देंगे। जी ये सब बता देंगे। अहले बैत के नाम बताओ, नहीं बता सकते। अहले बैत के नाम बताओ, नहीं बता सकते। कुरान पढ़ो, तजवीज से कुरान पढ़ना नहीं आता। क्या कैसे मुसलमान हो गए आज हम? भाई मैं नहीं कह रहा हूं कि इनको छोड़ दो, नहीं पकड़ो इनको, आप मर्जी है आपकी, आप देवबंदी बने, निजामी बने, अशरफी बने, बरेलवी बने, आप जो आपको सही लगे बने जरूर, लेकिन ये तकसीम, ये तकसीमात, ये अफराद, ये किताबें, ये मदरसे, ये मकतबे फिक्र सब हमारे बनाए हुए हैं। जो आका ला इलाहा इल्लल्लाह अता किए थे, उन्होंने फर्ज किया था कुरान जानो, मेरे अहले बैत जानो। मेजॉरिटी 99% मुसलमान हिंदुस्तान में कुरान तजवीज से देख के नहीं पढ़ सकता है। 80% मुसलमान कुरान पढ़ ही नहीं सकता है। कुरान 80% मुसलमान कुरान पढ़ने ही नहीं जानते, जी आता ही नहीं सिरे से। जिनको पढ़ना आता है उनमें भी 15-19% ऐसे हैं जो तजवीज से पढ़ना नहीं जानते। 1-2% से ज्यादा नहीं है आज कुरान तजवीज से पढ़ने वाले। कुरान का तर्जमा कौन पढ़ता है? कौन पढ़ता है? देखो ये मस्जिद है, ये मस्जिद है जहां पर जुमा के मौके पर लोग हजारों में जमा होते हैं, सबों की तादाद में जमा होते हैं। ये शेल्फ देखो, यहां पर कुरान रखे हुए। जब मजमा वहां तक बैठता तो इंतजामी कमेटी को यह ख्याल क्यों नहीं आया कि यह शेल्फ वहां भी लगाएंगे, वहां भी लगाएंगे, वहां भी लगाएंगे? क्यों ख्याल नहीं आया? क्योंकि उनको मालूम है कि ना कोई लेता है ना पढ़ता है। जी सामने सफ में एक दो सफ लोग पढ़ लेते होंगे। छोड़ दिए हम कुरान, भूल गए हम कुरान भूल गए, हम अहले बैत भूल गए। जी हम कुरान का तर्जमा भूल गए। हम समझे कुरान इमाम साहब के लिए नाजिल हुआ, इमाम खतीब साहब के लिए नाजिल हुआ, मौलाना और मुफ्ती के लिए नाजिल हुआ, आम आदमी का कुछ नहीं है। नहीं, कुरान सही पढ़ना आना फर्ज ऐन है।
हर आदमी से अल्लाह ताला पूछेगा, तू कुरान के बारे में क्या ताल्लुक रखता था, तू कुरान करीम को कितना पढ़ा, तू कुरान करीम के माना समझने के लिए क्या कोशिश किया, अल्लाह बराबर पूछेगा। और उसी तरह से अहले बैत के बारे में पूछेगा। सिरात मुस्तकीम के लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान और अहले बैत दिए। बता, तुझे देवबंदी बरेली तो पता था, निजामी अशरफी तो पता था, कादरी चिश्ती नक्शबंदी पता था, मिनहाजुल कुरान पता था, दावत इस्लामी पता था, पता नहीं कौन से जमयतुल उलमा, जमात इस्लामी सब पता था। अहले बैत के नाम गिन सकता है क्या? अहले बैत के नाम नहीं बता सकते, अहले बैत की जिंदगी नहीं बता सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब छोड़ दो, नहीं, आपकी मर्जी है, जायज है। आपको जो सही लगे वो मकतबे फिक्र में आप चलें, जो अफराद सही लगे आप उनके पीछे चले। लेकिन ये दो चीज जो आका ने इस्लाम दिया ना, वो आका ने ये दो चीज फर्ज किया है, कुरान और अहले बैत, कुरान और अहले बैत। ये दो चीजें कुरान में जिक्र है। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से शिकायत करते, वक़ाल रसूल, और रसूल ने कहा, या रब्बी, मेरे परवरदिगार, इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, मेरी ये कौम मेरा कुरान पढ़ना छोड़ चुकी है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से शिकायत कर रहे हैं और हम यहाँ बैठ के मजे में समझ रहे हैं हम तो बड़े सच्चे आशिक़ रसूल है। अरे सच्चे आशिक़ रसूल नहीं बाबा, आका हमारी शिकायत कर रहे हैं अल्लाह के पास, हम आशिक़ रसूल है। अगर सच्चे मोमिन बनना है, सच्चे मुस्लिम बनना है, वाकई में इस्लाम में आगे बढ़ना है, कुरान और अहले बैत, कुरान और अहले बैत। ये कोई मदरसा, कोई तंजीम, कोई मकतबे फिक्र, कोई जमात, ये शिया सुन्नी मैटर नहीं है, ये सलफी वहाबी सूफी मैटर नहीं है, ये कादरी चिश्ती हनफी शाफी मैटर नहीं है, ये इस्लाम का मैटर है जो रास्त रसूलुल्लाह ने दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हदीस नहीं है, सैकड़ों हदीस मिलते, फ़क़लैन फ़क़लैन, दो सबसे वजनदार चीजें, दो सबसे वजनदार चीजें। सिहाह सित्ता में यह हदीस मौजूद है, माजिम में मौजूद है, मसानीद में मौजूद है, लेकिन हम भूल भुलैयों में चले गए, भूल भुलैयों में चले गए। हमको अपने आप का मुहासबा करना चाहिए, अपने आप का मुहासबा करना चाहिए। हजरत जरीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, वही रिवायत है कि हम मौसम हज में आए, तवील रिवायत है, मैं पूरी रिवायत नहीं पढ़ता हूँ। फिर होते होते एक वक्त ऐसा आया कि हुजूर नमाज के लिए रोके, फिर उसके बाद मौला अली का हाथ पकड़े और उठाकर फरमाए, मन यकुन इल्लाहु व रसूलुहु मौलाया फ़इन्न हाज़ा मौला, जिसका अल्लाह रसूल मौला उसका अली मौला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रिवायत में इस तरह के अल्फाज फरमाए। फिर आगे फरमाते, अल्लाहुम्मा वाली मन वाला, अरे अल्लाह जो अली को अपना मौला माने उसका तू मौला बन जा, जो अली से दुश्मनी करे तू उसका दुश्मन बन जा। फिर आगे फरमाते, अल्लाहुम्मा मन अहब्बहु मिनन नासी फकुन लहू हबीबा। ये बड़ा वजनदार लफ्ज है साहब, ये गौर करने का लफ्ज है। हदीस नंबर 42 के आखिरी अल्फाज क्या फरमा रहे हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा मन अहब्बहु मिनन नास, ऐ अल्लाह जो अली से मोहब्बत करता है। जी एक सवाल आगे का जुमला बोलने से पहले, भाई हम सब अल्लाह से मोहब्बत करते या नहीं करते? अल्लाह से जैसी मोहब्बत करना है वैसी करते हैं क्या? कोई भी इसमें हाँ का जवाब नहीं दे सकता। हर आदमी ये बोलता है कि भाई अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हाँ भाई मोहब्बत करते हैं। जैसी करना है जी, यानी अल्लाह से सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत होना चाहिए, वैसी तो है नहीं। अंदर है मोहब्बत है, ईमान तो है पर बहुत कमजोर है, बराबर है ना। ये चाहते हैं कि दिल में ईमान यानी दिल में अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत सबसे ज्यादा हो। जी ये भी अल्लाह ही करना पड़ेगा ना, हमारी क्या ताकत है, अल्लाह ही करना पड़ेगा। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा मन अहब्बहु मिनन नास, लोगों में से ऐ अल्लाह जो अली से मोहब्बत करे, फकुन लहू हबीबा, तो ऐ अल्लाह तू उसका महबूब बन जा। अल्लाह हमारा महबूब बन जाए। हबीब का लफ्ज है जी, हबीब का मतलब होता है महबूब, बहुत ज्यादा जिससे मोहब्बत करते। ऐ अल्लाह तू उस बंदे का महबूब बन जा, उस बंदे के दिल में समा जा, इस दिल के सुबह शाम पे तू छा जा। सुबह उठे अल्लाह कहे, शाम कहे उठे अल्लाह कहे। कोई चीज खो जाए कोई चीज मिल जाए, ना खुशी होती हो ना गम होता हो, खुशी और गम सिर्फ अल्लाह के लिए होता हो। ये जो सिर्फ अल्लाह के लिए हो जाना, सारा का सारा मन अल्लाह की तरफ पलट जाना। अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, जो आदमी अली से मोहब्बत करेगा अल्लाह उसका सच्चा महबूब बन जाएगा, उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत। अब आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि ये अल्लाह से मोहब्बत का जज्बा और कैफियत और ऊंचा लेवल जो है वो सिर्फ औलिया में क्यों रहती है।
صرف اولیاء میں کیوں رہتی ہے؟ عوام میں وہ لیول نہیں آتا ہے جو اولیاء میں ہوتا ہے. ولایت کا کنیکشن علی سے ہوتا ہے. برابر ہے. کوئی آدمی علی کو مانے بغیر ولی بن نہیں سکتا ہے. ولی کس کو کہتے ہیں؟ جو ساری کائنات سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے, جو سب کو بھول کر صرف اللہ کو یاد رکھتا ہے, اس کو ولی کہتے ہیں. ولی بنتا کون؟ جو علی کو پکارتا وہ ولی بنتا ہے. سمجھنے آ رہی بات؟ یہ روٹ. اور دیکھیے آپ, یہ میرے الفاظ نہیں, یہ آقا کے الفاظ. کیا فرما رہے؟ اللہم من احبہ من الناس. یہ سارے مسلمان ہیں مولا جی, ان میں سے جو علی سے محبت کرے گا, جو ٹوٹ کر علی کے لیے ہو جائے گا, اے اللہ تو اس کے دل میں اس کا محبوب بن جا. جی, محبت الہی دل میں بیٹھتی ہے محبت علی کے واسطے سے, محبت علی کے واسطے سے. اور یہ میرے آپ کی بات نہیں ہے, یہ رسول اللہ کی دعا ہے. اب آپ بتائیں, رسول اللہ کی دعا قبول ہوئی یا رد کر دیا اللہ تعالیٰ؟ بولیے, رسول اللہ کی دعا اللہ قبول کرے گا یا رد کرے گا؟ قبول کرے گا. تو یہ دعا قبول ہو گئی. دیکھ لو, دیکھ لو, جو ولایت کی راستے پر ہوگا وہ اللہ اللہ. آپ بولے نا, غوث پاک کیا کرتے تھے؟ اللہ اللہ کرتے. غریب نواز کیا کرتے تھے؟ اللہ اللہ کرتے تھے. باقی باللہ کیا کرتے تھے؟ اللہ اللہ. جو ولی کا ذکر کریں گے وہ اللہ اللہ کرتے تھے. ہے کون ولی؟ یعنی علی کے چین میں جو آ گئے, جی, علی کے غلاموں میں جو آ گئے, علی کے کنیکشن میں جو آ گئے, اس کے دل و زبان پہ اللہ اللہ جاری ہو گیا. اللہ اللہ جاری ہو گیا. پھر فرماتے وَمَنْ أَبْغَضَهُ فَكُنْ لَهُ مُبْغِضًا. اے اللہ جو علی سے بغض رکھتا ہے تو بھی اس کے لیے اپنا بغض رکھ. جی, جو علی سے نفرت کرتا ہے تو بھی اس سے نفرت فرما. حضرت عمرو بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں, حضرت عمرو بن مرہ وزید بن الارقم قالا, دو راوی ہیں, دونوں صحابی ہیں, فرماتے ہیں خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم غدیر خم. اب تھوڑے الفاظ الگ ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں یہ حدیث. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر خم کے مقام پر خطاب فرمائے اور فرمائے من کنت مولاہ فعلی مولا, میں جس کا مولا علی اس کا مولا. اللہم والی من والا وعادی من عادا. اے اللہ جو علی کو مولا مانے تو اس کا ولی بن جا, جو علی سے دشمنی کرے تو اس کا دشمن بن جا. آگے کیا فرماتے؟ وانصر من نصرہ وَأَعِنْ مَنْ أَعَانَ. یہ ایکسٹرا ہے. فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اللہ جو علی کا مددگار بن جائے. جب علی کے سامنے کوئی دشمن ہو, کوئی علی سے بغض رکھنے والا, کوئی علی کا مخالف ہو, سو جو علی کے سپورٹ میں ٹھہر جائے, اللہ تو اپنی مدد اس کے لیے ریزرو کر دے, اس کی مدد کر جو علی کی مدد کے لیے کھڑا ہے. پھر فرماتے وَأَعِنْ مَنْ أَعَانَ, جو علی کا ساتھ دیتا ہے اے اللہ تو اس کا ساتھ دے. اے اللہ تو اس کا ساتھ دے جو علی کا ساتھ دیتا ہے. اللہ اکبر. اس کی بھی بڑی میں ڈیٹیل لکھ کر لایا تھا, لیکن اب وہ ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے, بہت لمبی ہو جائے گی بات. حدیث نمبر 44 اور 45 اسی معنی میں, سیم, تھوڑے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ سیم معنی. حدیث نمبر 46 فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اسی یعنی وہی روایت ہے تھوڑا سا اور ڈیٹیل کے ساتھ. حضرت ابن واثلہ فرماتے ہیں کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی تارکن فیکم امرین. وہ جو خطبہ فرمایا نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم, بڑا لمبا خطبہ غدیر خم پہ, اس خطبے کے درمیان حضور نے یہ بھی فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں. لن تضلوا ان اتبعتموہما, اگر تم ان دونوں کی اتباع کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. ان دونوں کی اتباع اگر کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. آپ تصور کریں کہ اگر کوئی شخص ہو جو اہل بیت کو چھوڑ دیتا ہو, صرف قرآن کو پکڑ لیتا ہو, وہ گمراہ ہو سکتا ہے. اور کوئی شخص قرآن کو ترک کر دے, صرف اہل بیت کو پکڑ لے, وہ بھی گمراہ ہو سکتا ہے. ہدایت کی گارنٹی قرآن اور اہل بیت دونوں کو اپنانے میں ہے, دونوں کی اتباع میں ہے. سمجھنا آ رہی بات؟ کوئی ایک کو لے لے ایک کو چھوڑ دے, گمراہ ہو سکتا ہے. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ان اتبعتموہما, ان دونوں کی اگر اتباع کرو, ہما کتاب اللہ و اہل بیتی عطرتی. پھر اس طرح سے حدیث آگے طویل ہے. حدیث نمبر 47 میں ایھا الناس, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے وانی تارکم فیکم ما لن تضلوا بعدہ کتاب اللہ. فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں, یعنی میں اس دنیا سے پردہ کر لوں گا, یہ دو چیزیں تمہارے لیے قیامت تک کے لیے رہنما ہے. کیا ہے؟ کتاب اللہ اور اہل بیت, کتاب اللہ اور اہل بیت.
اللہ اکبر، یہ سارا کچھ یہ مسئلہ ہے. یہ بہرحال حدیث نمبر 48 اس میں حضرت طلحہ کا ذکر ہے. حضرت طلحہ کا ذکر ہے. وہ مضمون نہیں چھیڑتا، میں یہاں لکھ کر لایا تھا کہ یعنی جو لوگ مولا علی، دیکھیں جو بھی مولا علی سے مخالفت کیے، میں اب آپ کو بتا دوں، مولا علی ہدایت کے اور ایمان کی گارنٹی اور نشانی اور دلیل ہے. مولا علی کی ذات، یہ میں ایک قاعدہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مولا علی کی ذات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی دلیل اور گارنٹی بتائے. جو ان کے خلاف گئے، مشورے میں خلاف گئے تو مشورے میں غلطی ہوئی، ایکشن میں خلاف گئے کام کرنے میں تو کام کرنے میں غلطی ہوئی، نظریے میں خلاف گئے تو نظریے میں غلطی ہوئی، دشمنی میں مخالفت میں گئے تو ایمان سے ہاتھ گیا. بہرحال مولا علی ہدایت کا مینار ہے، ہدایت کی گارنٹی ہے. جو ان سے اختلاف کیا وہ غلطی پر تھا. مگر یہاں پر میں بڑی ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ خاص طور پر یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، یہ کل کے دن شیعہ برادری، ہمارے شیعہ بھائیوں کے پاس بھی جائے گا تو ان کے لیے بھی بتانا چاہوں گا. لیکن صحابہ کرام سے متعلق زبان کو کنٹرول رکھنا چاہیے، زبان کو ادب کرنا چاہیے. خاص طور پر ام المؤمنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مولا علی سے جنگ کیا، باضابطہ جنگ کیے، لشکر لا کے ختم کرنے کے لیے جنگ کیے. حضرت طلحہ نے جنگ کیا، حضرت زبیر بن العوام نے جنگ کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. انہوں تینوں نے جنگ کیا، لیکن ان کا ادب کرنا ہے. کیوں بھئی؟ مولا علی کے خلاف گئے، مولا علی سے دشمنی کیے، مولا علی کے خلاف لشکر لے کے ٹھہرے، ان کو قتل کرنے کی کوشش کرے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے مسئلہ؟ یہ تینوں کا انتقال سے پہلے توبہ ثابت ہے. تینوں کی بتا رہا ہوں میں. حضرت طلحہ کی توبہ ثابت ہے کہ انہوں نے مولا علی کے سامنے توبہ کیا. انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، شیطان بھٹکا دیتا ہے، غلطی ہوتی ہے انسان سے. کس نے کہا غلطی نہیں ہوتی ہے؟ جی کیا فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ جی کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. تم میں سے ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے اور بہترین انسان وہ ہے جو غلطی ہونے کے بعد توبہ کر لے. جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے، اب یہ جو روایت ہے جو یہاں پر میں کمپلیٹ پڑھنا نہیں چاہتا، 47 آپ اطمینان سے بعد میں پڑھ لے، کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے. اس روایت کے اندر حضرت طلحہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی سے جنگ کر رہے تھے. جنگ جمل کا واقعہ ہے. زبیر، طلحہ اور ام المؤمنین عائشہ، ام المؤمنین عائشہ کی کمان میں یہ لشکر آیا اور مولا علی کے لشکر سے ٹکرا گیا. مولا علی حق پر ہے اور یہ تینوں کا لشکر غلطی پر، باطل پر ہے. لیکن جب جنگ شروع ہوئی، آمنا سامنا ہوا حضرت طلحہ اور مولا علی کا. مولا علی ان کو یاد دلائے، طلحہ کیا وہ دن یاد نہیں ہے کہ غدیر خم کے مقام پر رسول اللہ نے فرمایا تھا میں جس کا مولا علی اس کا مولا؟ وہ دن بھول گئے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے معاف کرنا علی ابن ابی طالب، میں بھول گیا تھا، آج ہی میں یہ اپنی تلوار رکھتا ہوں اور آپ کے خلاف جنگ سے پیچھے ہٹتا ہوں. اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ کر کے پلٹے. اس کے بعد ان کو شہید کیا گیا. حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمنا سامنا ہوتا. مولا علی فرماتے وہ دن یاد ہے کہ جب جنگ بدر سے ہم پلٹ کر گئے تھے اور ایک ساتھ خوشی خوشی باتیں کر رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی اور زبیر وہ دن بھی کیا دن ہوگا. یہ دونوں جنگ بدر کے سب سے بڑے ہیرو یہ دونوں تھے، سب سے زیادہ کفار کو مارنے والے. نمبر 1 علی، نمبر 2 زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ دونوں جب خوشی خوشی پلٹ کر آ رہے تھے، حضور فرمائے کہ آج یہ خوشی کا موقع ہے. وہ دن بھی کیا دن ہوگا جب یہ دونوں سامنے، تم دونوں آپس میں ایک دوسرے سے جنگ کریں گے. یہ لوگ تعجب کرتے یا رسول اللہ، ہم اتنے جگری دوست ایک ساتھ اولین میں ایمان لانے والے، ہم آپس میں جنگ کریں گے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہاں تم دونوں میں آپس میں جنگ ہوگی. اور اے زبیر یاد رکھنا اگر یہ ہو گیا تو اس دن تم غلطی پر ہوگے. تو مولا علی نے ان کو یاد دلایا جنگ کے دوران، مولا علی ان کو یاد دلائے. اسی وقت وہ تلوار پھینکے اور بولے رسول اللہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کا فرمان مجھے یاد آ گیا، میں اللہ کے رسول کے فرمان کو مانتا ہوں اور اپنی اس جنگ سے توبہ کرتا ہوں. پلٹ کر وہ گئے، بعد میں ان کو شہید کیا گیا. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ ختم تک مولا علی کے خلاف جنگ کرتے رہے. جب ان کی فوج ہار گئی، مولا علی کی جنگ، یہ شیعہ برادری سے میں کہہ رہا ہوں خاص طور پر، وہ یہ پیغام غور کرے. اگر
ویسے ان کے بڑے بھی زبان درازی نہیں کرتے امہات المومنین کی شان میں، لیکن ان کے اندر جو ہلکے قسم کے لوگ ہوتے ہیں معاذ اللہ، وہ ہماری ماں سارے مومنین کے امہات رسول اللہ کے گھر پر انگلی اٹھاتے ہیں، وہ یہ بات غور کر لے، جس وقت جنگ ختم ہوئی، تاریخ کی کسی کتاب میں آپ اٹھا کر پڑھ لے، جس وقت جنگ ختم ہوئی ام المؤمنین کا ہودج، ان کا کجاوا نیچے آیا اور ام المؤمنین ابھی اندر بیٹھی ہوئی تھی، مولا علی کا کیا رویہ تھا؟ جنگ ہار گئے، پکڑو بیڑیاں ڈالو؟ نہیں، قریب جا کر کہتے ہیں اما جان آپ ٹھیک تو ہے نا؟ یہ مولا علی جنگ جیتنے کے بعد مولا علی کا لفظ کیا؟ کیف حالک یا اماں، میری امی آپ کی حال تو اچھا ہے نا، کہیں آپ کو زخم تو نہیں آیا؟ ام المؤمنین عائشہ وہاں پر خاموش رہتی ہے، پلٹ کر پھر سوال کرتے تو بولتے نہیں مجھے کوئی وہ نہیں ہے، میں اچھی ہوں۔ پھر اس کے بعد مولا علی ان کو لے کر جاتے اس جس علاقے میں جنگ ہوا تھا اس کے قریب کے شہر میں، جو شہر کا سٹی کا سب سے عالی شان گھر ہے، اس میں ام المؤمنین عائشہ کو ٹھہراتے ہیں، ان کے اطراف باندیاں لگاتے، خادم لگاتے، شان و شوکت کے ساتھ ان کو مکے اور مدینہ منورہ واپس بھیجتے ہیں ان کو۔ تو مولا علی کا رویہ کیا تھا؟ ام المؤمنین سے متعلق کیا رویہ تھا؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ آیا، جی یہ جو جنگ کرتے تھے ان کے خلاف، جب جنازہ آیا، جنازے کے سامنے ٹھہر کر مولا علی کے آنسو جا رہے تھے اور رو رہے تھے، ہائے زبیر میں تم کو کھو دیا، جی اے طلحہ میں تم کو کھو دیا۔ جس کا مولا علی ادب کرے ہوں، جس سے مولا علی احترام کا تعلق رکھے ہوں۔ اختلافات ہوئے، تاریخ اسلام میں بڑے اختلافات ہیں، اپنے سے پہلے کے خلفاء، حضرت ابو بکر سے اختلاف ہوا، حضرت عمر سے اختلاف ہوا، حضرت عثمان سے اختلاف ہوا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تینوں سے مولا علی کے اختلافات ہوئے۔ آج یہ یعنی ان کے خلاف زبان درازی کرتے، ان کی زبانوں کو پتہ نہیں اللہ قیامت کے دن کیا حساب کرے گا، ان کے خلاف زبان درازی کرتے۔ ایک جگہ بتاؤ کہ مولا علی نے ایک سخت لفظ استعمال کیا ان کے لیے؟ جی مولا علی، اختلاف رائے کا اپنی جگہ، فیصلوں کا اختلاف اپنی جگہ، حکومت کے اختلاف اپنی جگہ، لیکن ادب کو ملحوظ رکھا گیا۔ جب وہ تینوں کا انتقال ہو گیا، اس وقت ان سے پوچھا گیا کہ آپ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ بھائیوں کے دل میں کبھی برائی آ جاتی ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، بھائیوں کے دل میں کبھی برائی آ جاتی ہے، جب ہم ان کو جنت میں بھیجیں گے، ان کے دلوں سے ان کے آپس کا بغض نکال کر ان کو پھر سے بھائی بھائی بنا کر ایک کیا کہتے ہیں پلنگ کے اوپر اور صوفوں کے اوپر ان کو بٹھا دیں گے۔ فرماتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میرا اور عثمان کا تعلق جنت میں اس طرح سے ہوگا۔ میرے مولا علی کو کیا کمزور آدمی سمجھے؟ جی فوراً کہہ دیتے یعنی ہم ان کی خلافت کو ہی نہیں مانتے، ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتے، شیخین عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہیں مانتے، مولا علی نے ان کی خلافت کو مانا ہے۔ جی اختلاف اپنی جگہ ہے، مولا علی کمزور آدمی نہیں تھے کہ انہوں خلیفہ طاقت سے بن گئے، انہوں ڈر کے گھر میں بیٹھ گئے، نہیں، مولا علی سے بڑا سورما، اشجع الاشجعین، اقوی الاقویاء، ان سے بڑا طاقتور زمین پہ کوئی پیدا نہیں ہوا۔ وہ ڈر کر خاموش نہیں بیٹھے، وہ ان کی خلافت کو تسلیم کیے۔ جب علی ابو بکر کی خلافت کو مانتے ہیں، عمر کی خلافت کو علی مانتے ہیں، عثمان کی خلافت کو علی مانتے ہیں، تو ہمارے یہ بعض نادان بھائی جو زبان درازی کرتے ہیں وہ اپنا محاسبہ کر لیں، کیا وہ علی کی اقتداء کرتے ہیں یا علی کا نام لے کر گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں؟ اگر علی کی اقتداء کرنا ہے تو ابو بکر کا ادب کرنا سیکھو، عمر کا، عثمان کا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ادب کرنا سیکھو، ادب کرنا سیکھو۔ ام المؤمنین عائشہ، یہ رسول اللہ کا گھر ہے، ہزار اختلافات اپنی جگہ، کیا رسول اللہ کی وائف سے متعلق زبان کوئی کھول سکتا ہے؟ جی ہماری ماں ہے، مولا علی جنگ کے میدان میں کہہ رہے ہیں یہ میری ماں ہے، جی یہ میری ماں ہے، مولا علی ان کو ماں کہے اور کوئی جاہل آج کا آدمی ان کے خلاف زبان درازی کرے، توبہ کرے اس طرح کے عقیدے رکھنے والے، اس طرح کی سوچ رکھنے والے، اپنے آپ کو بڑا علی کا چاہنے والا وہی ہے جو علی کی پوری اقتداء کرے۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جن کو مولا علی آخر دم تک ان پر لعنت بھیجتے رہے، ان پر بھیجو جتنی لعنت بھیجنا ہے۔ مولا علی کسی کے اوپر قنوت نازلہ پڑے، مولا علی کسی کی مخالفت کیے، جن سے جنگ کیے وہ توبہ نہیں کیے، مولا دم آخر تک ان کو اپنا دشمن مانے، ان کو آپ اپنا دشمن مانے، وہ حق ہے۔ لیکن جن کو مولا علی جن کا ادب کیے، جن کا لحاظ کیے، جن کا خیال کیے، اپنا درجہ رکھنے کے باوجود
حق پر ہونے کے باوجود ان کا لحاظ کیے، ان کو سینے سے لگائے. جی کسی کو حق نہیں بنتا ہے کہ رسول اللہ کے صحابہ کے خلاف زبان درازی کرے، یا مولا علی جن کو مانتے تھے، جن کو خلیفہ مانتے تھے، جن کو ماں مانتے تھے، کسی کو حق نہیں ہے کہ علی اور حب اہل بیت کا نام لے کر ان کے خلاف زبان درازی کرے. زبان کو ادب اور کنٹرول میں رکھے، قیامت کے دن اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا. اللہ اکبر. بہرحال یہ بڑا یعنی آگے کے روایات اس ضمن میں ولایت سے متعلق جو ہے حدیث نمبر 57 تک، حدیث نمبر 57 تک میں بتایا نا آپ کو یہ کہ درمیان میں جتنے روایتیں آ رہی ہیں یہ سیم روایتیں ہیں، راوی الگ الگ ہے، سیم روایتیں. آخری روایت جو ہے اس چیپٹر کی آخری روایت حدیث نمبر 57 حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہی واقعہ سناتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا رحبہ کے مقام پر مولا علی جو ہیں وہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، مولا علی خطاب کر رہے ہیں. مولا علی خطاب فرماتے اور کہتے انشد اللہ امرأ نشدت الاسلام سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم غدیر خم اخذ بیدی یقول الست اولا بکم یا معشر المسلمین من انفسکم. لوگو تم اس بات کی گواہی دو، مولا علی کہہ رہے ہیں میں تم سے اللہ رسول کو گواہ بنا کر اسلام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، بتاؤ تم لوگ تم میں سے کون ہے وہ شخص جو غدیر خم کے مقام پر تھا جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ لے کر فرمایا تھا یا الست اولا بالمؤمنین من یا معشر المسلمین من انفسکم، اے سارے مسلمانوں کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں، تم سے زیادہ تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ مالک نہیں ہوں. وہ سارے لوگ نے کہا تھا بلا یا رسول اللہ، تم نے کہا تھا یا رسول اللہ ہاں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا. اللہم والی من والا، اے اللہ اس کا مولا بن جا جو اپنے علی کو اپنا مولا مانا. اور وعادی من عادا، اور اللہ اس کا دشمن بن جا جو علی سے دشمنی کرے. وانصر من نصرہ، اے اللہ جو علی کی مدد کرے تو اس کا مددگار بن جا. وخذل من خذلہ، جو علی کے ساتھ بے وفائی کرے تو اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں رسوائی کا معاملہ کرے. اللہ قام فشہد، لوگوں اٹھو گواہی دو، یہ گواہی کا وقت ہے. فقام بضعۃ عشر رجلا، اس مقام پر کچھ صحابہ تھے جو وہاں پر موجود تھے، وہ سارے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور گواہی دے. یہاں تک تو بات ہو گئی، اگلی لائن ذرا تھوڑا سا عجیب ہے. یہاں تک بات نارمل ہے، اٹھو گواہی دو. کون کون سنا میری ولایت کی بات؟ اب یہ مولا علی کی حکومت کا دور ہے، کئی لوگوں کے دل پلٹ گئے، علی سے پلٹ گئے، ایمان سے پلٹ گئے. جی وہ تھے وہاں پر غدیر خم کے مقام پر تھے، کچھ لوگ اٹھے گواہی دیے، ہاں ہم سنے ہم دیکھے برابر حضور ایسا فرمائے. لیکن کچھ لوگ جو ہے تھے لیکن گواہی نہیں دیے، خاموش بیٹھے. جی علی متقی الہندی امام الحدیث کنز العمال میں یہ روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَكَتَمَ قَوْمٌ فَمَا فَنَوْا مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا عَمُوا وَصَمُّوا. فرماتے ہیں اور کچھ قوم نے یہ بات کو چھپا دیا، جانتے تھے کہ علی کی ولایت کا اعلان حضور کیے اور جانتے تھے وہاں پر اسپاٹ پہ سنے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے دل میں چھپا لیا، یعنی حضور سے سنا پر ماننا نہیں چاہتے تھے علی کو مولا. فرماتے ہیں تو ہوا کیا، حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، وہ اس دنیا سے مرنے سے پہلے وہ سب کے سب اندھے ہوئے، اور ان میں سے بعض کو کھوڑ کی بیماری ہو گئی تھی. کھوڑ معلوم ہے آپ کو کیا، وائٹ جو ہو جاتا ہے، لیپروسی جس کو کہتے ہیں، لیپروسی کی بیماری. فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ جو مولا علی کی ولایت کو جانتا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا، اس کے باوجود چھپانے کی کوشش کی، دل میں بغض علی کی وجہ سے ان کو موت آنے سے پہلے کھوڑ کی بیماری بھی، اندھے ہو کر وہ مرے. بہرحال اللہ تعالیٰ بڑا ناراض ہوتا ہے جب مولا علی کی ولایت کو کوئی مانتا نہیں. کیوں؟ یہ حکم الہی ہے، یہ اللہ کا حکم تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، جو کرتے اللہ کے حکم پر کرتے، اللہ کے حکم پر کرتے تھے. اب اس کے آگے کے چیپٹرز انشاءاللہ تعالی ہم کنٹینیو کرتے ہیں. کافی وقت ہو گیا اب، کیونکہ نیا چیپٹر اب شروع نہیں ہو سکتا ہے، 4 منٹ باقی ہے اذان کے لیے. نیا چیپٹر تو ہم شروع نہیں کر سکتے، اس کو یہاں پر روکتے ہیں. اور آگے میرا ایک آپ حضرات سے مشورہ ہے
क्योंकि हमको 187 हदीस तक पहुंचना है, यानी किताब को कंप्लीट करना है। और ऐसा लग रहा तो नहीं कि 2 दिन में किताब कंप्लीट हो सकेगी, ऐसा तो नहीं लग रहा है। तो एक मेरा मशवरा ये है कि किताब तो मैं आपके हाथ में दे दिया, उर्दू में भी आपके पास है, इंग्लिश में भी आपके पास है, और जिसके पास किताब नहीं है वो किताब खरीद ले सकता है। जो पहले दिन से आया था तो उसको तो हम फ्री दिए, लेकिन अब जो देर से आए हैं वो किताब ये खरीद ले सकते हैं। ये बच्चा फोटो ले रहा ना, ये कलंदर ये ठहरा है यहाँ पर, मिनहाजुल कुरान का दफ्तर है, हमारे अयूब अंसारी साहब है, आपसे रब्ता करके ये किताब ले सकते हैं। मैं क्या चाह रहा हूँ कि इसके उन्वानात जो है 21 उन्वान है, 21 टाइटल, मैं ऐसा करता हूँ एक टाइटल बयान करके उसका मजमून बयान कर देता हूँ ताकि कंप्लीट हो। यानी हर हदीस को पढ़ने के बजाय हम क्या करते हैं, एक टाइटल पढ़ते हैं और उसके नीचे का मजमून मैं बयान कर देता हूं, अहादीस आपके हाथ में है, इत्मीनान से आप देख लें। तो इस तरह से शायद हम बुक को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक रहेगा ना ये, वरना कंप्लीट नहीं होगी बुक। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला हमको इस्लाम समझने की तौफीक अता फरमा, कुरान से हमारा ताल्लुक को मजबूत फरमा दे, अली से हमारे ताल्लुक को मजबूत फरमा दे, अहले बैत से ताल्लुक को मजबूत बना दे, इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इत्तिबाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमको तौफीक इनायत फरमा, मोहब्बत की तौफीक इनायत फरमा, सच्चा मुसलमान बना दे, पक्का मोमिन बना दे, मौला हमको एक अच्छा इंसान बना दे। व सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।